अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है हारे भी तो बाजी मात नहीं। नावल के राइटर हैं महामलिक। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। असवन की मारिया कैसी लड़की है? सुहेल अहमद के हाँ से वापसी पर मम्मी ने इससे पूछा था। अंदाज ऐसा ही था जैसे उन्होंने महज बरसबिल तस्करा ये बात पूछी हो। मारिया वो सोचने लगा। मारिया को वो बचपन से जानता था। वो सुहेल अहमद की इकलौती बेटी थी और सुहेल अहमद असवन के वालिद अदनान राना के गहरे दोस्तों में से थे। दोनों घरानों में बड़ा मेल और इत्तेफाक था, इसीलिए मारिया किसी लिहाज से भी इसके लिए अजनबी ना थी। फिर भी मम्मी ने अचानक पूछा तो वो सोच में पड़ गया। क्या सोच रही हो? मैं इसी मारिया के बारे में पूछ रही हूँ जिसके साथ अभी तुम 3 घंटे गुजार कर आए हो। इसे सोचता देखकर मम्मी ने अचंभे से कहा, मारिया अच्छी लड़की है, लेकिन आप भी तो इसे जानती ही हैं, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो लापरवाही से कहकर दूध का गिलास खाली करने लगा। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो। तुम्हारे बाबा सुहेल अहमद से मारिया को तुम्हारे लिए मांगने वाले हैं। वॉट? इसने पलक झपकते में गिलास लबों से हटा लिया। मेरे लिए मांगने वाले हैं? क्या मतलब? मैं क्या करूँगा मारिया का? असवंत मम्मी हंस दी। सुधर जाओ, साफ साफ बताओ क्या मर्जी है तुम्हारी। मारिया तुम्हें इस लिहाज से पसंद है कि नहीं? क्योंकि मुझे और तुम्हारे बाबा को कम से कम कोई एतराज़ नहीं है, और वो लोग भी इशारों कनायों में जिक्र कर चुके हैं कि अगर हमारी जानिब से कोई पेशकदमी हुई तो वो खैर मुकद्दम करेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ मम्मी। वो गिलास टेबल पर रख कर खड़ा हो गया। और फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अभी सेरा बांध कर मारिया के घर चलो। अभी तो तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, बिजनेस संभाल लो, फिर ये सब काम होंगे। लेकिन तुम्हारा इरादा मारिया से शादी करने का है या नहीं? सोच कर बताऊंगा। वो मुस्कुराया, झुककर इनका गाल चूमा और शब बखैर कहता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अपने कमरे तक आते आते इसने तस्वर में मारिया की कितनी ही खूबियों का जायज़ा ले लिया था। सबसे पहली खूबी जो इसके जहन में आई थी वो मारिया की खूबसूरती थी। वो दिल फरेब थी, नाज परवर थी। इसकी एक एक अदा में एक अंदाज था, एक नज़ाकत थी। इसकी मुस्कुराहट बड़ी जानदार थी, आवाज़ में खनक थी और अल्फाज में सहर था। वो किसी मौजू पर बोलना शुरू करती तो सब चुप होकर इसे सुनते थे। चुप होती तो पल भर को ज़माने की गर्दिश थमी हुई महसूस होती। गर्ज के महज इसका हुस्न ही इसकी वकालत को काफ़ी था। मगर बहरहाल इतना गया गुजरा तो असवन राना भी ना था कि महज किसी लड़की के हुस्न से मरूब होकर इसे अपना जीवन साथी मुंतखब कर लेता। इसके ख्याल के मुताबिक तो औरत को एक ऐसे हस्त पहलू हीरे की मानद होना चाहिए था जिसे जिस जाविये से देखा जाए, जिस अंदाज से परखा जाए, परखने वाले की निगाहें खैरा हो जाएं। सोमारिया की खूबसूरती को बड़ी बेदर्दी से नज़रअंदाज करके इसने इसकी शख्सियत का कोई दूसरा पहलू खोजना चाहा। इसने बचपन से लेकर जवानी तक की याददाश्तों को खंगालना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात बाबा ने मम्मी से कही थी तो ये महज एक सरसरी सी बात ना थी। बाबा बड़े ठोस किस्म के बंदे थे, मुंह से वही बात निकालते थे जिन पर अमल भी किया जा सके। सो इसे डर था कि अगर अभी इसने मारिया की शख्सियत को मुख्तलिफ पहलुओं में तकसीम करके एक एक पहलू को ठोंक बजाकर अपनी तसल्ली न की तो बाबा इसके फैसले का इंतज़ार किए बगैर इसका रिश्ता तय भी कर देंगे। बिस्तर पर नीम दराज होकर इसने संजीदगी से इस बात पर गौर करना शुरू किया। मारिया के किरदार के मुतालिक सोचा। मारिया दर हकीकत एक पाकीज़ा किरदार की हामिल थी। असवंत अपने इर्द गिर्द बसने वाली कई लड़कियों के माजी के मुतालिक तफसीलन जानता था। मुआशरे की जिस क्लास से इसका ताल्लुक था, इसमें किसी लड़की का बहुत से लड़कों से दोस्ती करना और इनसे बेतकल्लुफ़ाना मिलना जुलना मायूब न समझा जाता था। लेकिन खोजने वाले बहरहाल खोज निकाला करते थे कि किस ताल्लुक के पीछे किस किस्म के जज्बात का दखल है। और असवन जानता था कि मारिया हर किसी से बेतकल्लुफ़ाना मेल जोल के बावजूद एक ख़ास हद और एक ख़ास फासला बरकरार रखने का हुनर जानती थी। असवंत इसके बचपन के दोस्तों में से था। खूबसूरत, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ जवान था। बहुत सी लड़कियां जो इसे जानती थीं इसे पाने की मुतमनी थीं, लेकिन मारिया की नज़रें, चमकती आंखें हमेशा इसके साफ़ सुथरे ख्यालात की अक्कासी किया करती थीं। वो मास्टर्स कर चुकी थी और किताबें हमेशा इसका फेवरेट मौजू हुआ करती थीं। सो बहुत सोचने और गौर ख़ौज के बाद असवद नाना इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस लड़की को इसके वालिदैन ने इसके लिए मुंतखब किया था वो वाकई हर लिहाज से बेहतरीन थी। और अगर वो ख़ुद भी शादी के इरादे से किसी लड़की के बारे में कोई कतई फ़ैसला करता तो वो मारिया ही हो सकती थी। मारिया पढ़ी लिखी, ज़हीन, खूबसूरत, बाकिरदार होने के साथ साथ एक बेहतरीन ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखती थी। डन। लैंप बुझाने से पहले इसने उंगलियों से साइड टेबल को बजाया और मुस्कुरा दिया।
صبح ناشتے کے بعد وہ اخبار لے کر لان میں چلا آیا۔ اخبار کے صفحات پلٹنے کے ساتھ ساتھ اس نے کارڈلیس پر ماریا کا نمبر ملایا۔ ہیلو، سلسلہ ملنے پر وہ بولا، کون ماریا؟ ہاں اسون، دوسری جانب وہی تھی۔ خیریت؟ کیا رات کو کھانا اچھا نہیں لگا جو صبح اٹھتے ہی فون کیا ہے؟ اس کی زندگی سے بھرپور کھنکتی ہوئی آواز اور چہکتا ہوا لہجہ پہلی بار اس نے غور سے سنا۔ ماریا، دراصل تمہید وغیرہ مجھے باندھنی نہیں آتی۔ یہ بتاؤ میرے رشتے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ہائے، تمہارا رشتہ کس کے لیے؟ اس کے لہجے سے اسون کو اندازہ ہوا کہ وہ محض ترنگ میں تھی اور در حقیقت جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ پلیز ماریا، میں واقعی سنجیدہ ہوں، لیکن تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیا کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ نہیں، تم سے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا؟ وہ ہنسی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ یا یہ کہ کیا تم مجھے اس لحاظ سے پسند کرتی ہو؟ اس سوال کا جواب میں اپنے والدین کو دے چکی ہوں۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ مجھے بھی دے دو، وہ سادگی اور بیچارگی سے بولا۔ دیکھو اسون، عدنان انکل نے ابو سے ذکر کیا تھا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں اپنی مرضی سے آگاہ کر دیا ہے۔ تمہاری جو مرضی ہو وہ تم اپنے پیرنٹس کو بتا دو۔ مجھے ارینج میرج زیادہ پسند ہے۔ وہ ایک بار پھر شرارت سے ہنسی اور فون بند کر دیا۔ اسون نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے ماریا کی جانب سے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ بہاروں کی ایک مہکتی ہوئی شام میں، ایک خوبصورت سی تقریب میں، اس نے ماریا کے نرم ہاتھ کو تھام کر ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ ماریا بے حد مسرور نظر آ رہی تھی۔ خوش ہو؟ وہ جھک کر پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نہیں ہو کیا؟ آئینہ دیکھ کر خود فیصلہ کر لو۔ وہ ہنس دیا۔ تمہارا یہ مہکتا وجود جس کے نام لکھ دیا جائے وہ بھلا ناخوش ہو سکتا ہے؟ توبہ ہے اسون، اتنا رومانٹک جملہ اتنے عام سے لہجے میں بھی کہا جا سکتا ہے؟ آج سے پہلے مجھے علم نہ تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ بھئی اب اسی لہجے پر گزارا کر لو، کیونکہ میں زیادہ رومانٹک بندہ ہوں نہیں۔ وہ بیچارگی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ ویسے اطلاع نرس ہے کہ طبیعتاً میں بڑی نازک سی، بڑی رومان پرور لڑکی ہوں۔ میرا خیال رکھنے کو، محبتوں کا اظہار کرتے رہنا، یہ میرے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کسی نازک بیل کے لیے پانی۔ وہ سوچنے لگا۔ خواتین کے پسندیدہ رومانی ناولوں کے ناموں کی لسٹ دے دینا مجھے۔ اپنا MBA مکمل کر کے میں ایک کورس ان کا بھی کر لوں گا، پھر تمہیں شکایت نہ ہوگی۔ ماریا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسوی یار، جتنی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں ان میں سے تو سب سے بہترین چیز لے اڑا ہے۔ اسون کے ایک انتہائی بے تکلف دوست نے کوک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اب باقی جو ہیں ان میں سے سب سے بہترین کا انتخاب جلد کر لو، ورنہ وہ بھی کوئی لے اڑے گا۔ اسون نے اطمینان سے کہا۔ مشورہ اچھا ہے۔ اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ مفت ہے۔ اسون نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ ماریا ونڈ سکرین سے ٹیک لگائے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی اور اسون اس کی جانب پرس کیے سمندر کے اٹھتے جھاگ اور ساحل سے سر پٹکتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ رات بڑی کھلی کھلی اور روشن تھی اور سمندر کا نظارہ بڑا روح پرور، بڑا ہی دل فریب لگ رہا تھا۔ ابھی ابھی وہ لوگ منگنی کی تقریب سے فارغ ہوئے تھے اور ماریا کی فرمائش پر وہ اسے یہاں لایا تھا۔ اسوی، اس نے عقب سے ماریا کی کھنکتی، خوشیوں سے لبریز آواز سنی۔ ادھر دیکھو۔ اس نے اپنا نرم ملائم سمندر کے جھاگ جیسا سفید ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم اس انگیجمنٹ سے خوش ہو؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ہاں ہے، وہ سنجیدہ تھی۔ ارے، وہ زور سے ہنس دیا۔ کس قسم کا بھئی؟ دیکھو ماریا، میں بڑے پاکیزہ کردار کا حامل ہوں، میری پاکیزگی پر شک نہ کرنا۔ ماریا بھی ہنس پڑی۔ اسون، آج ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، تمہارے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن اپنے متعلق تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں بہت بہت خوش ہوں، اور اس نئے تعلق کے قائم ہونے کے بعد میرے اندر عجیب سے احساسات، بڑی نئی نئی فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے باتیں کروں، اس رات کی خوبصورتی کی، اس مکمل لمحے کی، اس سمندر کے اسرار کی باتیں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی نازک سی، خوبصورت سی بات سنوں جو مجھے تاعمر یاد رہے، جو میرے دل کے تاروں کو اس طرح سے چھیڑے کہ وہ ساری زندگی مدھم مدھم سروں میں بجتے رہیں۔ میں لڑکی ہوں اسون، اور تمہیں بتا رہی ہوں کہ میرے احساسات کیا ہیں، اور تم مرد ہو اور مجھ سے اپنی منگیتر سے بے نیاز اس کی جانب پرس کیے ایک گھنٹے سے سمندر کو دیکھ رہے ہو۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں اسون؟ وہ بے چارگی سے پوچھنے لگی۔ اسون ہنس دیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ واقعی غلط تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ تقریب کے اختتام پر وہ بہت تھک گیا تھا اور سیدھا گھر جا کر سونا چاہتا تھا، لیکن ماریا کی ضد پر اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ گھر جا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے تھے، پھر ماریا کو اس کے گھر سے پک کرتا ہوا وہ اسے یہاں لے آیا تھا، اور یہ سب کرنے کا اس کا موڈ ہرگز نہ تھا۔ لیکن بہرحال اب اگر اس نے اس کی فرمائش پوری کر ہی ڈالی تھی
تو ایسا رویہ رکھنا مناسب نہ تھا۔ آئی ایم سوری ماریا۔ اس نے ماریا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر لیا۔ اصل میں ہمارے درمیان یہ نیا تعلق بڑا عجیب سا ہے، خوبصورت بھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، آف کورس خوبصورت بھی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نئے رشتے کی مناسبت سے میں تم سے کیا کہوں۔ اسوی، ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تم واقعی اس دور کے لڑکے ہو؟ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم منگیتر سے کیا بات کرو؟ اچھا چلو گولی مارو اس نئے رشتے کو، میں تمہاری بچپن کی دوست بھی تو ہوں، اسی حوالے سے ہم سینکڑوں باتیں کر چکے ہیں اور مزید کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس نے پھر محض اسبات میں سر ہلایا۔ پھر کیوں خاموش ہو؟ ماریا، صرف میں ہی نہیں، تم بھی خاموش ہو۔ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ شٹ، اس نے برا سا منہ بنایا، یہ مجھے شرمانا وغیرہ نہیں آتا۔ ایک بات بتاؤ اسوی، تم نے پہلے کبھی میرے متعلق کچھ سوچا تھا؟ سچ بتاؤں تو کبھی نہیں۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہی اس مسئلے کی طرف توجہ دوں گا، یا یوں کہہ لو کہ کبھی کسی لڑکی نے انسپائر ہی نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماریا سر جھکا کر ہنس دی۔ ہاں جانتی ہوں۔ پھر وہ بولی، ہمیشہ یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ تم لڑکیوں سے قدرے فاصلے پر رہنے کے عادی ہو۔ تم نے کبھی اپنی وجاہت یا عمر کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور سچ بتاؤں اسوی، یہی وہ بات تھی جس نے مجھے اسیر کیا۔ تمہیں یقیناً یہ علم نہ ہوگا کہ میں ایک طویل عرصے سے تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ اسون بے اعتباری سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں اظہار محبت کر رہی ہوں، بیوقوف۔ لیکن ماریا، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ میں نے کبھی اپنے جذبات آشکار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس نے بال جھٹکے۔ میری انا عام لڑکیوں سے شاید ذرا سی بلند ہے۔ اگر یہ منگنی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ بات اس طرح نہ کہتی تھی۔ ہاں لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب تو ہمیں ایک دوسرے کے دل کے ہر راز سے باخبر ہونا چاہیے، ہے نا اسوی؟ ہاں، وہ مسکرایا۔ بالکل، تمہاری یہی انا تو ہے ماریا جو اس انگیجمنٹ کے لیے میرے اقرار کا موجب بنی، بس اور کچھ بھی نہیں۔ ماریا اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر پوچھنے لگی، اور؟ وہ گڑبڑایا، ہاں اور بھی بہت کچھ، تم خوبصورت ہو، سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو۔ او گاڈ! ماریا ہنسنے لگی، اور پھر ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ بس کرو اسوی، یوں لگ رہا ہے جیسے شامی کباب کے ساتھ کسٹرڈ۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ مطلب یہ کہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تمہارے منہ سے یہ باتیں، بالکل اوپری اوپری سی بناوٹی، جیسے تم اپنے دل میں میرے لیے کچھ فیل نہ کرتے ہو۔ اسون خاموش ہو گیا۔ واقعی حقیقت یہی تھی کہ وہ اپنے دل میں کوئی نیا جذبہ محسوس ہی نہ کر رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی۔ چلو اسوی، واپس چلیں۔ ماریا نیچے اتر آئی۔ ابھی سے اسے ڈر تھا کہ ماریا ناراض ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ تم چاہتے ہو کہ پوری رات یہیں گزار دی جائے؟ وہ مسکرائی۔ پتہ ہے اسوی، میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ میں پوری رات ایسے ہی یہاں گزار دوں، تمہاری سنگت میں۔ اس ایک پل کا کتنا انتظار تھا مجھے، کتنی خواہش تھی میری کہ چاندنی رات ہو، سمندر کا کنارہ ہو اور ہم دونوں ہوں۔ لیکن اس تصور میں بہت سی باتیں شامل تھیں جو نہ تم کر پا رہے ہو نہ میں، اس لیے واپس چلتے ہیں۔ ماریا، تم رومانٹک کہانیاں بہت پڑھتی ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور ماریا اس بات پر اتنا ہنسی کہ وہ چڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس رات اسے بہت دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ خوفزدہ تھا اپنے آپ سے، اپنے رویوں سے۔ تا دیر وہ یہی سوچتا رہا کہ کمی اس میں تھی یا ماریا میں۔ اپنے رویوں اور اپنی سوچوں کا اس نے ہر لحاظ سے تجزیہ کرنا چاہا اور ناکام رہا۔ بار بار ماریا کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتا، ہلکے آسمانی کپڑوں میں، بے پناہ سیاہ بالوں کے جھرمٹ میں، اس کا چمکتا چہرہ اور مہکتا وجود یقیناً اس ناانصافی کا حقدار نہ تھا جو اسون نے کی تھی، یعنی اسے ماریا کی مد میں ایک جملہ تک نہ بولا گیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ کوئی 16ویں صدی کا شرمیلا ناخواندہ گاؤں کا لڑکا تو نہ تھا، اور کچھ اتنا زیادہ شریف اور سیدھا بھی نہ تھا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر بارہا چھوٹی موٹی شرارتیں کی تھیں، کالج میں ساتھی لڑکیوں کو گمنام رومانٹک خطوط لکھے تھے، رانگ نمبرز پر باتیں بگاڑی تھیں، فلموں اور کہانیوں کے ڈائیلاگز اور سچویشنز پر بے لاگ تبصرے پیش کیے تھے۔ پھر ایسا کیوں تھا کہ وہ اپنی منگیتر کی ایک چھوٹی سی معصوم سی خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھا؟ ایسا کیوں تھا کہ ایک مکمل وجود کی قربت اور ایک سازگار ماحول کی فراہمی بھی اس کے اندر اچھوتے احساسات جگانے میں ناکام رہی تھی؟ وہ خود سے خوفزدہ ہو گیا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ ایک روبوٹ ہو، ایک مشینی انسان جسے علم ہوتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی سوچ، کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چڑھ گیا، اٹھ کر فون تک آیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کون؟ نصیر، میں ہوں، اسون رانا، ماریا کو بلاؤ۔ نصیر ماریا کا کزن تھا اور تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اتنی رات گئی بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اسوی، چند لمحوں بعد ماریا کی نیند میں ڈوبی آواز ایئر پیس پر ابھری۔
ماریا ہاں کہو، کیا ہوا خیریت؟ وہ حیران تھی اور پریشان بھی۔ ہاں بالکل خیریت ہے، بس مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھیں۔ لیکن ابھی 2 گھنٹے قبل تو ہم ساتھ تھے اسوی، تب جو باتیں میں کرنا بھول گیا تھا وہ اب یاد آئی ہیں۔ ماریا ہنس دی۔ اچھا چلو کرو پھر۔ ماریا تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہاری گہری سیاہ آنکھیں اور لمبے بال میری کمزوری ہیں۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں ماریا۔ یہ چند جملے بولتے بولتے اس کا سانس اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ ہانپنے لگا۔ اسوی دوسری جانب ماریا سنجیدہ تھی۔ سنا ہے رات کے آخری پہر جھوٹ نہیں بولتے۔ ویسے اطلاع عرض ہے کہ میری آنکھوں کا رنگ گرے گرین ہے اور میرے بال شولڈرز تک آتے ہیں۔ ماریا اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ریسیور رکھ چکی تھی۔ جم خانے سے واپسی پر وہ اسکواش ریکٹ گھماتے ہوئے اندر پہنچا تو دیکھا ماریا ممی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہیلو ماریا، وہ وہیں رک گیا۔ کیسے ہو اسوی؟ وہ مسکرا دی۔ لائٹ گرین کپڑوں میں وہ بڑی دلکش نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم فائن، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ شیور۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نہا دھو کر سفید کلف دار کپڑوں میں وہ باہر آیا تو دیکھا ماریا اس کی منتظر تھی۔ چلیں؟ وہ کی رنگ گھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کہاں؟ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جہاں میں کہوں، وہ مسکرائی۔ یوں ہے تو یوں ہی صحیح، وہ بھی مسکرا دیا۔ دونوں ممی کو بتا کر باہر نکل آئے۔ ماریا کی نئی کرولا پورش میں لشکاریں مار رہی تھی۔ دیکھو ہمارے پیرنٹس ہماری شادی پر رضامند ہیں، یوں فرار ہونا مناسب نہیں ہے۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ زیادہ پرمزہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ناراض ہو؟ راستے میں اسے ضرورت سے زیادہ خاموش دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ اتنی بیوقوف تو میں ہوں نہیں جو تم سے ناراض ہو جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولی۔ ناراض تو انسان کسی ایسے شخص سے ہو جس کے سینے میں ایک حساس دل دھڑکتا ہو، جس کے کچھ نرم و نازک احساسات ہوں، جسے از خود محسوس ہو جائے کہ دوسرا شخص ناراض ہے، پوچھنے کی، کنفرم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جسے منانا آتا ہو۔ تم سے ناراض ہو کر میں کیا کروں گی؟ اوہ ماریا پلیز، دیکھو یار، مجھے واقعی یہ مشکل باتیں نہیں آتیں۔ پلیز مان جاؤ۔ مان سکتی ہوں ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ مجھے منانے کی کوشش تو کر رہے ہو۔ یہ بتا دو کہ میں ناراض کیوں ہوں۔ اسونت خاموش ہو گیا۔ یہ تو اسے واقعی علم نہ تھا کہ ماریا اس سے ناراض کیوں ہے۔ اسے تو ماریا کی خاموشی سے اس کی خفگی کا اندازہ ہوا، سو اس نے کہہ دیا، شاید اس لیے کہ مجھے تمہاری من پسند باتیں کرنا نہیں آتیں۔ اس نے خوب سوچ کر کہا۔ شٹ! اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ توبہ ہے اسوی، تم تو بالکل، یعنی میں اتنی فضول سی لڑکی لگتی ہوں تمہیں جو اس بات پر ناراض ہو جاؤں گی کہ تم مجھ سے پیار بھری باتیں نہیں کرتے۔ چلو پھر تم ہی بتا دو۔ نہیں رہنے دو، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے بولا۔ سدرا کے گھر۔ جواب مختصر تھا لیکن جامعہ نہ تھا۔ یہ کون مصوفہ ہیں؟ میری فرینڈ ہے۔ لیکن میں اس کے گھر جا کر کیا کروں گا؟ گانا گاؤ گے؟ وہ ہنس دی۔ ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ماریا کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ اسوی میں تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہی ہوں جو اتنا گھبرا رہے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ صاف ظاہر تھا وہ محض اسے سسپینس میں مبتلا کرنا چاہ رہی تھی، سو وہ بھی منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ وہ شوخی سے پوچھنے لگی۔ تمہارے بارے میں ہرگز نہیں سوچ رہا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ اس نے سر داب بھری۔ اسون کو بھی ہنسی آ گئی۔ چند لمحوں قبل والی ناراض ماریا مسکراتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اسون کو اس کی ایک اور خوبی کا احساس ہوا، وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہتی تھی، یا غالباً یہ رعایت صرف اسی کے لیے تھی۔ لیجئے جناب، منزل آ گئی۔ ماریا کھلے گیٹ سے گاڑی اندر لے گئی۔ اسون نے کار سے اتر کر دروازہ بند کرتے ہوئے دلچسپی سے 2 منزلہ خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ اندر موجود ہیں؟ ماریا کی ہمراہی میں اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کس کا پوچھ رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ قاضی صاحب اور گواہوں کا، وہ برجستہ بولا۔ اللہ رے یہ خوش فہمی، وہ طنز سے بولی۔ جس حال نما کمرے تک ماریا نے اس کی رہنمائی کی وہ اس وقت کئی اقسام کی لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیجئے جناب، آپ کی مطلوبہ شخصیت حاضر ہے۔ ماریا نے سب کو تالی بجا کر متوجہ کیا۔ ساری لڑکیاں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں تک آ گئیں۔ ونڈرفل کپل! ہائے ماری، تیری قسمت! کیا بات ہے! اسون نے مختلف ریمارکس سنے اور مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھنے لگا۔ اسوی یہ سب میری فرینڈز ہیں۔ انگیجمنٹ میں تم نے دیکھا تو ہوگا، ماریا نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اس وقت میں صرف تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے لگاوٹ سے ماریا کو دیکھا۔ اوہ، لڑکیوں کے گروپ نے لمبا او کیا۔ ان سب کو تم سے باتیں کرنے کا شوق ہو رہا تھا۔ آج سدرا کی برتھ ڈے پارٹی ہے، میں نے پرومس کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ آؤں گی۔ اور سدرا ہیں کہاں؟ مجھے سدرا کہتے ہیں، ایک کیوٹ سی لڑکی چہک کر بولی۔ دیکھیں سدرا، ناانصافی ماریا نے کی ہے۔ اگر یہ آنے سے پہلے مجھے بتا دیتی تو کم از کم آپ ایک اچھے سے گفٹ سے محروم نہ ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ تم انکار کر دو گے، ماریا بیچ میں بولی۔
کون کافر ایسی تقریب میں شرکت سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ تم بتا دیتی تو ایک تو میں ذرا ڈریسنگ اچھی کر لیتا اور اپنے چند دوستوں کو بھی لیتا آتا۔ بیچاروں کو بڑا شوق ہے یوں لڑکیوں میں گھرنے کا۔ لڑکیوں نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ اسے مزہ اچھی ہے آپ کی، کسی نے تعریف کی۔ آگے آگے دیکھیے محترمہ، وہ پھیلا۔ ماریا، راز کی بات ہے تمہارے فیانسی تم سے زیادہ اسمارٹ ہیں۔ کسی نے ماریا کو چھیڑا۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، ماریا نے گردن ترچھی کر کے جواب دیا۔ بھائی یہ بددیانتی نہیں ہوگی، اسونت ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میرے سامنے آپ لوگ ماریا سے کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی برتر قرار نہیں دے سکتے، چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ واؤ، ابھی منگنی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے۔ یہ عالم شوق کا، منگنی کو ضرور 4 دن ہوئے ہیں، لیکن شوق کے اس عالم کو تو عمر بیت گئی ہے۔ وہ پرشوق نظروں سے ماریا کو دیکھنے لگا۔ ماریا کی آنکھوں میں خوشی و مسرت، حیرت و استعجاب کے کئی رنگ ایک ساتھ ابھرے۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ یکدم لو دے اٹھا۔ سدرا نے ڈھیر ساری تالیوں اور باتوں کے دوران کیک کاٹا۔ اسون نے اس سے ایک بار پھر گفٹ نہ لانے کے عذر کی تجدید کی اور مستقبل قریب میں دینے کا وعدہ کر کے کیک کا ایک پیس کھایا اور باہر چلا آیا۔ اسفی، ماریا دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ رک جاؤ نا کچھ دیر اور، تم انجوائے کرو۔ اس نے ماریا کا گال تھپ تھپایا۔ میں بھلا رک کر کیا کروں گا؟ مگر تم جاؤ گے کیسے؟ یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے؟ وہ ہنس دیا۔ اچھا تم میری گاڑی لے جاؤ، میں ڈرائیور سے منگوا لوں گی۔ اس نے چابی آگے بڑھائی۔ مگر تم خود کیسے جاؤ گی؟ مجھے تو کوئی بھی ڈراپ کر دے گا۔ اسود نے صرف اس کا دل رکھنے کو چابی لے لی۔ سنو اسفی، وہ مڑا تو عقب سے پھر ماریا نے آواز دے ڈالی۔ کہو، آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ وہ کیسے؟ اسود نے شادمانی کے حالے میں بسا اس کا چہرہ اور مسرت سے چمکتی نظریں بغور دیکھیں۔ وہ الفاظ جو میں اکیلے میں سننا چاہتی تھی، تم نے سب کے سامنے کہہ کر میرا مان رکھ لیا۔ شاید میں اکیلے میں بھی سنتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تھینک یو اسفی۔ اوکے۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ ہلا کر مڑا۔ سنو اسفی، اب کیا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ میں رات کو فون کروں گی، تم ہی اٹھانا۔ اوکے۔ وہ جلدی سے کار میں بیٹھ گیا۔ مبادہ وہ ایک بار پھر آواز دے ڈالے۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ماریا کے الفاظ، اس کا چہرہ اس کے تصور میں گھومتے رہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ماریا نے ایک طویل عرصے سے جس محبت کو دل کے آتش فشاں میں چھپایا ہوا تھا، وہ اب لاوا بن کر نکل رہی تھی۔ وہ ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ اسون کے ساتھ کی اس کے قرب کی متمنی تھی، اور جواباً اس کی جانب سے بھی ایسے ہی رد عمل کی توقع رکھتی تھی، اور اسون کے لیے یہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ ماریا کی سہیلیوں کے سامنے محض مذاق میں اس نے جو باتیں کر لی تھیں، وہ اکیلے میں ماریا کے سامنے نہیں کر سکتا تھا، شاید اس لیے کہ ایسے خوبصورت حرفوں اور مہکتے لفظوں کے پیچھے جو محرک جذبہ کام کرتا ہے، وہ فی الوقت اس کے دل میں کہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ماریا اس سے نہ جانے کب سے محبت کر رہی تھی، اور وہ ایسی باتیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے یہ سب باتیں بہت عرصے سے دل میں جمع کر رکھی تھیں، لیکن اسون کے لیے تو یہ بالکل نئی نئی بات تھی۔ وہ بھلا وہ حرف، وہ لفظ کہاں سے لاتا جو اس نے کبھی سوچے ہی نہ تھے؟ بہرحال اس کے لیے یہ غنیمت تھا کہ ماریا نے اس کی باتوں کو سچ سمجھا تھا، اور وہ خوش بھی ہو گئی تھی۔ جس تعلق کی ڈور ان دونوں کے درمیان بندھی تھی، اس کی روح سے ماریا کی خوشی اسے عزیز ہونی چاہیے تھی، اور وہ اپنی سی کوشش بھی کر رہا تھا۔ رات کو ماریا کا فون کافی دیر سے آیا تھا، اور اسون اس وقت تک بڑی محنت اور کوشش سے کئی خوبصورت جملوں کو ترتیب دے چکا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ چہکی۔ تمہیں یاد کر رہا تھا، وہ کھنکارا۔ اسے اپنا لہجہ مصنوعی محسوس ہوا۔ سچ؟ ماریا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ مثلاً کیا یاد کر رہے تھے؟ ہیں اسے اس سوال کی توقع نہ تھی۔ مثلاً یہ سوئی کیوں اٹک گئی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ بھائی تمہیں یاد کر رہا تھا، وہ چڑ گیا۔ اب یہ کیا بتاؤں کہ کیا؟ اسفی، وہ اپنی کیفیت میں سرشار تھی۔ اس نے اسون کی بھوکلاہٹ پر توجہ نہ دی۔ پتہ ہے میری ساری فرینڈز میری قسمت پر رش کر رہی تھیں۔ کیوں؟ تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر، اور میرے لیے تمہاری چاہتیں دیکھ کر۔ آسوا کہہ رہی تھی کہ تم مجھے بہت خوبصورت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آسوا کے کہنے پر یقین کر لیا۔ تم نے خود نہیں دیکھا؟ اسفی، تمہیں پتہ ہے اپنا کپل بڑا زبردست ہے۔ تمہاری وجہ سے اسے اپنے ترتیب دیے ہوئے جملوں کے ادا کرنے کا صحیح وقت ملا۔ تم اپنی شخصیت میں اتنی مکمل ہو کہ دیکھنے والے رشک ہی کر سکتے ہیں۔ بے انتہا حسین، شائستہ۔ وہ آگے کے الفاظ بھول گیا، لیکن ماریا کو پتہ نہ چل سکا۔ تھینک یو، وہ ممنوع تھی۔ ویلکم، بائی دی وے، آج تو شامی کباب پر کسٹرڈ نہیں ہے نا؟ اوہ بالکل نہیں۔ ماریا کھلکھلا کر ہنس دی۔ آج تو چلی ساس ہے۔ اسون کو بھی ہنسی آ گئی۔ تم نے یہ نہیں پوچھا میں آج ناراض کیوں تھی؟ وہ پوچھنے لگی۔ چلو آپ بتا دو۔ اسفی، اس دن جب تم نے رات کو فون کیا تھا اور بے وجہ کا مذاق کیا تھا نا، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ تم کیوں یہ شو کر رہے تھے کہ تمہیں میری ذات میں اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ تم میری آنکھوں کا رنگ اور بالوں کی لمبائی یاد رکھ سکو، اور پھر میں نے ناراض ہو کر فون بند کر دیا تو 2 دن تم نے مڑ کر خبر تک نہ لی۔
बस इस वजह से नाराज़ थी मैं। अब तो नहीं हो, अब भी हूँ। पहले ये बताओ कि अब तुम्हें मेरी आंखों के रंग और बालों की लंबाई का इल्म है या नहीं? वो सोचने लगा। शोल्डर्स तक बाल हैं, गहरे स्याह और ग्रे ग्रीन आंखें हैं। दैट्स राइट, वो चेक की। फिर वो काफ़ी देर तक इससे बातें करती रही। असवन को सख्त नींद आ रही थी, लेकिन मारिया की खातिर वो जमाइयाँ लेता रहा और इसकी आवाज़ पर ध्यान देने की नाकाम कोशिश करता रहा। फिर इसकी कुव्वत इरादी जवाब दे गई। न जाने किस वक्त वो रिसीवर कान से लगाए लगाए सो गया। मम्मी को डॉक्टर्स ने बाईपास तजवीज़ किया था और वो फ़ौरन जाना चाहती थीं, बल्कि बाबा इन्हें ले जाना चाहते थे, वरना मम्मी का तो खौफ से बुरा हाल था। बुरा हाल तो असवंत राना का भी था। इसे अपनी मोहब्बतों से भरी माँ बेहद अजीज़ थी और ज़रा सी जुदाई का तस्वर इसके लिए सुहाने रूह हो रहा था। असफी जान, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारी उतरी हुई सूरत मुझे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रही है। नहीं मम्मी, मैं परेशान तो नहीं हूँ। इसने मुस्कुराने की कोशिश कर डाली। बस ये है कि आप जल्द जाकर जल्द लौट आएं। भाई जाएंगे तो जल्द, लेकिन वापस जल्दी नहीं आएंगे, बाबा ने आकर बैठते हुए कहा। वो क्यों? एक लंबा अरसा हो गया है तुम्हारी माँ को और मुझे अपने अपने कामों में उलझे हुए। अब जी चाहता है कि कुछ आराम किया जाए। मेरा इरादा तो बाईपास के बाद भी काफ़ी अरसे के लिए वहीं रुकने का है, जब तक तुम्हारी मम्मी बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसी ही जैसे 25 बरस पहले थीं। मम्मी मुस्कुरा दी। बाबा, आप लोगों की लव मैरिज थी? इसने इश्तियाक से पूछा। बिल्कुल, बड़े धड़ल्ले से कोर्ट मैरिज की थी हमने, उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया। अब आप क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हैं? मम्मी ने इन्हें टोका। बताएं बाबा आप, इसने जल्दी से कहा। मम्मी कहाँ मिली थी आपको? वो सोचने लगे। कॉलेज के गेट पर, ये टकरा कर गई थी। हमने पूछा चोट तो नहीं आई आपको? फिर बाद में इल्म हुआ चोट तो खुद हमें आई थी। असवंत हंसने लगा। फिर क्या हुआ बाबा, फिर क्या? तुम्हारी मम्मी रहती थी हॉस्टल में, घराना इनका गांव में था, दकियानूसी लोग थे। रिश्ता देने से इनकार किया तो एक दिन ये हॉस्टल से हमारे घर आ गई। हमने कोर्ट मैरिज कर ली बस, और कुछ भी सुना डालें। मम्मी ने इन्हें घूरा। ज़रूर बाबा, मैं दिलचस्पी से सुनूंगा, वो जल्दी से बोला। बस जिस दिन भी फुर्सत मिल जाए। वो हंसते हुए उठ खड़े हुए। मम्मी बाबा चले गए तो इसे एकदम तन्हाई के शदीद एहसास ने आ घेरा। यह एहसास इस कदर नया और जानलेवा था कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसने दिन रात अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वक्फ कर दिए। हर चंद के किसी और सूरत में वो एग्ज़ाम से इतना पहले पढ़ने का तस्वर भी ना कर सकता था। हर वक्त अपने कमरे में पर्दे गिराए वो या तो पढ़ता रहता या फिर म्यूज़िक सुनता रहता। मारिया का फ़ोन कभी कभार आ जाता था। इस दिन भी वो उल्टा लेटा, आंखें मूंदे, तेज़ म्यूज़िक का कोई गाना सुन रहा था जब मारिया दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गई। मारिया आओ। वो उठकर बैठ गया। असवी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? वो बेड के किनारे पर टिक गई। क्या हाल? कुछ अजीब अजीब से लग रहे हो। अब अंकल और आंटी तो एक लंबे अरसे के लिए गए हैं, तुम क्या ये 3-4 महीने इसी तरह कमरे में बंद रहकर गुजार दोगे? तुम कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं हो। बस दिल यही चाह रहा था तो मैंने यही किया। बाहर निकलने का चाहेगा तो बाहर भी निकलूंगा। दिल का कहा इस कदर मानने वाले अक्सर नुकसान उठाते हैं। वो मुस्कुराई। चलो उठो, बाहर चलते हैं। कहाँ चलेंगे? यहीं बैठते हैं। वो बेजार हो रहा था। अच्छा चलो यूं ही सही। इसने उठकर डेक ऑफ कर दिया। लेकिन कल के लिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। कल क्या है कल? इसने उंगलियों से बालों को संवारते हुए पूछा। कल पिकनिक का प्रोग्राम है साहिल पर। वो हस्बे मामूल चहक रही थी। काफ़ी सारे लोग हैं, मज़ा आएगा, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। इसने सर हिलाया। क्या इनकार नहीं सुनूंगी मैं, समझे? समझ गए। आप ज़रा अपने नाजुक हाथों को तकलीफ़ दो और किचन में जाकर अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर ले आओ। मेरे सर में दर्द है। सर दर्द का बहाना करने की क्या ज़रूरत है? वो हंसी। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे हाथों की बनी हुई कॉफ़ी पीना चाहते हो? बहुत अच्छी तरह समझने लगी हो मुझे। वो मुस्कुराया। जी जनाब। वो कोनश पजा लाई और हंसते हुए बाहर निकल आई। असफंद बेड पर सीधा लेट कर बालों में उंगलियां फेरने लगा। न जाने क्यों उसे हर तरह के तस्वर से बेजारी हो रही थी, मारिया से भी। दूसरे दिन इसका मूड कदरे बेहतर था। जीन्स के पाइंचे चढ़ाए, ग्लासेस सर पर टिकाए, वो मारिया का हाथ थामे पानी के साथ साथ चल रहा था। असवी, कितना अच्छा लग रहा है ना यूं साथ साथ चलना। मुझे हर वो काम अच्छा लगता है जिसमें तुम मेरे साथ हो। पता है असवी, हम दोनों यूं साथ साथ चलते हैं ना तो लोग हमें रश्क भरी नज़रों से देखते हैं। तुम्हें देखकर लड़कियां आहें भरती हैं और मुझे देखकर लड़के। मुझे देखकर तो लड़कियां ठीक आहें भरती हैं, लेकिन तुम्हें देखकर भला लड़के क्यों आहें भरने लगे? वो शरारत से हंस दिया। मारिया नाराज़ होने के बजाय खुद भी हंस दी। ज़्यादा खुशफहम मत बनो। जानते हो कितने ही लड़के मुझे पाने के ख्वाहिशमंद थे और तुमने इन सब में से बेहतरीन का इंतखाब कर लिया। चलो यूं खुश हो लेते हो तो यूं ही सही। वो मुस्कुराई।
پتہ ہے اسوی میں فرینچ سیکھ رہی ہوں۔ ہائے وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ہنی مون پیرس میں منانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، اس کے لیے فرینچ سیکھنا ضروری نہیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ تو پھر بس میرا شوق ہے مختلف زبانیں سیکھنے کا۔ میرا دل چاہتا ہے مجھے دنیا کی بہت ساری زبانیں آتی ہوں۔ عبور حاصل نہ ہو تو کم از کم تھوڑا بہت سمجھنا اور سمجھانا تو آتا ہو۔ اچھا شوق ہے، لیکن دھیان رہے مجھے گنتی کی 1-2 زبانوں کی ہی شدت ہے۔ ہاں جانتی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ دونوں ٹہلتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ تاوتیکا گروپ کے باقی لوگوں نے انہیں واپسی کے لیے بلا لیا۔ گھر آ کر اس نے غور کیا، اب اسے آہستہ آہستہ ماریا کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ ماریا کو ایک نئے رشتے کے حوالے سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا، ورنہ اس کی اپنی بے نیازی اسے خود کو ہی خوفزدہ کر رہی تھی۔ اگلے دن وہ بالکل فریش تھا، نہا دھو کر ناشتے کی میز پر اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا جب خادم علی نے اسے ڈاک لا کر دی۔ بابا اسے ڈاک باقاعدگی سے دیکھنے کی تاکید کر گئے تھے۔ ویسے تو بزنس بابا کے قابل اعتماد مینیجر نے ہی سنبھالا ہوا تھا، پھر بھی اسے نگرانی کرنے کی تاکید تھی، اور پھر ایک دن اسے ہی یہ سب کچھ کرنا تھا، سو وہ بھی ہر کام دلچسپی سے کرتا تھا۔ ایک کے بعد ایک لفافہ کھول کر وہ مختلف خطوط کو ایک ایک نظر دیکھ کر ایک طرف رکھ رہا تھا، جب کھلنے والے ایک خط نے اچانک اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ لفافے پر نام بابا کا ہی تھا، لیکن اندر خط ممی کے نام ہی تھا۔ اسون دلچسپی اور حیرانی سے کاغذ پر ابری سطریں پڑھ رہا تھا۔ لکھا تھا، بہت پیاری زکیہ، سدا خوش رہو۔ مدتوں بعد تمہیں یاد کیا ہے اس امید پر کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ تم سے بچھڑے 25 برس گزر چکے ہیں، لیکن میں آج بھی تمہیں اتنی ہی محبتوں اور شدتوں سے یاد کرتی ہوں کہ تم میری واحد بہن اور غم گسار تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھے یاد کرتی ہوگی۔ بابا نے مرتے وقت قسم نہ دی ہوتی تو میں کب کی ہر بات بھلا کر ساری زنجیریں توڑ کر تم سے ملنے چلی آتی، لیکن جب کبھی ایسا کرنا چاہا بستر مرگ پر تڑپتے باپ کی قسم یاد آ گئی۔ لیکن آج جب میں خود زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں، اس قسم کو مزید نبھانا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں ایک بار، صرف ایک بار تم سے ملنا، تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں موت کے منہ میں جاتی بہن کی آخری التجا کا پاس کرنا ہوگا۔ صرف ایک بار آ کر مجھ سے مل جاؤ زکیہ، میری روح بے قرار نہ رہے گی۔ تمہاری بہن ہاجرہ۔ اسود نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اندرون سے ان کے ایک گاؤں کا پتہ تحریر تھا۔ وہ بہت دیر تک اس خط کو پڑھتا رہا، بار بار پڑھتا رہا۔ ان الفاظ نے اس کے اندر عجیب ہیجان برپا کر دیا تھا۔ اس دن بابا کی گفتگو سے اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ ممی کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، اور انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف بابا سے کورٹ میرج کر لی تھی، اور آج اس خط سے باقی باتیں بھی اس کے سامنے کھل کر آ گئی تھیں۔ اس کے نانا یعنی ممی کے بابا نے اپنے گھر والوں کو قسم دی تھی کہ وہ ان کے مرنے کے بعد بھی ممی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، سو وہ اپنے ننیال سے اسی لیے ناواقف تھا۔ بابا تو خیر تھے ہی، اس کی ہی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد۔ اسود نے ہمیشہ اس بات کو محسوس کیا تھا کہ وہ ہر طرح کے رشتوں سے محروم ہے۔ ماں باپ کے علاوہ مزید کوئی رشتہ اس نے دیکھا ہی نہ تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بہن بھائی تو تھے ہی نہیں، ممی کا اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق رہا نہ تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، اور ایسا بھی نہ تھا کہ اس نے کبھی اس بات کو محسوس نہ کیا ہو۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو اس کی گرفت میں نہیں تھیں۔ بہنوں سے نونک جھونک، بھائیوں پہ روب ڈالنے کی خواہش، خالاؤں اور پھوپھیوں سے لاڈ اٹھوانے فرمائشیں کرنے کی خواہش، کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے، گھومنے پھرنے کی خواہش۔ اس نے اکثر ان باتوں کو سوچا تھا، چاہا تھا۔ چھوٹے صاحب چائے اور لاؤں؟ وہ چونکا۔ ہنسامہ اس کے سر پر کھڑا اس کے خیالوں کی دنیا سے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں لے آؤ۔ اس نے ایک بار پھر خط کی تحریر پر نظریں جما دیں۔ وہ اچانک ہی مضطرب ہو گیا تھا۔ خط کے کنکر نے اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں دائرے بنا دیے تھے۔ اس کے اندر تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس کی ایک خالہ تھیں، اس کی ماں کی سگی بہن، جنہیں اس نے کبھی نہ دیکھا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھیں اور اپنی برسوں پہلے بچھڑ جانے والی بہن سے ملنا چاہتی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر یہ سوچ دھواں سا پھیلا رہی تھی کہ ان کی یہ آخری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ممی یوں تو خیریت سے تھیں، لیکن بہرحال وہ انہیں فون پر یہ بات ہرگز نہیں بتا سکتا تھا کہ نہ جانے اس خبر کا رد عمل کیا ہوتا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی ایک جوابی خط لکھنا چاہیے، اسی پتے پر جو لفافے کے پیچھے درج تھا۔ کم از کم وہ اپنی خالہ کو ایک تسلی بھرا خط تو لکھ ہی سکتا تھا۔ کاغذ قلم سنبھال کر وہ بیٹھا اور الفاظ ترتیب دینے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا لکھوں؟ اس نے سوچا۔ یہ کہ میں آپ کا بھانجا ہوں جس نے آپ کا خط وصول کیا، اور یہ کہ ممی علاج کے لیے فوراً گئی ہوئی ہیں۔ وہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ سے ملنے نہیں آ سکتی، آپ ان سے ملے بغیر مر جائیں۔ شٹ! وہ انگلیوں کے درمیان قلم گھماتا رہا، سوچتا رہا، الفاظ بنتے بگڑتے رہے، لیکن وہ چند جملے ترتیب دیے نہ جا سکے۔
جو کسی قریب المرگ عورت کی دل کی تسلی کا باعث بن سکتے، جو زندگی کی آخری سانسوں میں بہن کو نہ دیکھ سکنے کا بوجھ ہلکا کر سکتے، نزا کی تکلیف آسان کر دیتے۔ تب اس نے ایک فیصلہ کیا، ممی کی جگہ خود جانے کا فیصلہ۔ وہ ممی کا بیٹا تھا، ممی کے نقوش اس کے چہرے پر بھی اسی شان سے سجے تھے اور اس کے لہو کی بھی وہی خوشبو تھی۔ خالہ یقیناً خوش ہوں گی، اس نے سوچا، کم از کم ممی سے نہ ملنے کا دکھ کچھ کم تو ضرور ہو جائے گا۔ خادم علی، اس نے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس آ کر آواز دی، ڈرائیور سے کہو جیپ اچھی طرح چیک کرے اور صاف کر دے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے لیے۔ چند ضروری کاموں سے فارغ ہو کر وہ پیکنگ وغیرہ میں مصروف ہو گیا، ساتھ ساتھ سوچتا بھی جا رہا تھا بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں اس کی غیر حاضری پریشان کر سکتی تھی۔ مینیجر صاحب تھے، ماریا تھی، اور پھر بابا اکثر فون کر لیتے تھے، اور اسے ان سب سے چھپانا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ بابا سے اس لیے کہ اس طرح یہ بات ممی تک پہنچ سکتی تھی۔ بابا کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ ممی سے کوئی بات چھپا سکیں، اور ممی کے لیے یہ اطلاع فی الوقت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اور باقی لوگوں سے یہ بات اس لیے چھپانی تھی کہ ممی کے ماضی سے کسی کو بھی واقفیت نہ تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ممی کا خاندان اندرون سندھ کے ایک گاؤں میں بستا ہے، اور انہوں نے زندگی بھر ممی سے نہ ملنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ سو اسفند رانا چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسا بہانہ سوچنے میں کامیاب ہو جائے جو سب کو مطمئن کر دے، کوئی اس سے یہ نہ پوچھے کہ اچانک اس کی ایک خالہ کہاں سے وجود میں آ گئیں۔ وہ سوچتا رہا اور پھر بالآخر ایک جھوٹ کی ڈرامائی تشکیل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سنو خادم علی، اگلی صبح روانہ ہونے سے پہلے اس نے خادم علی کو بلا کر کہنا شروع کیا، میرے ایک بچپن کے دوست کی شادی ہے، ایک گاؤں جا رہا ہوں میں، مجھ سے ملنے جو بھی آئے یا جو کوئی بھی مجھے فون کرے، اس سے تم نے یہی کہنا ہے کہ مجھے بے حد عجلت میں نکلنا پڑ گیا تھا۔ مینیجر صاحب ہوں، ماریا بی بی ہوں یا بابا کا فون آئے، سب سے یہی کہنا کہ مجھے میرے دوست لینے آ گئے تھے، سمجھے؟ اس نے ہونکوں کی طرح بات سنتے ہوئے خادم علی کو سمجھے کہہ کر چونکایا۔ جی جی، اس نے سر ہلایا، اور میں ایک ڈیڑھ ہفتے میں لوٹ آؤں گا، ٹھیک؟ جی صاحب۔ بابا یا کوئی اور کوئی پیغام وغیرہ دینا چاہیں تو لکھ لینا، میں فون کر کے تم سے پوچھ لوں گا۔ جی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ رقم خادم علی کی جیب میں منتقل کی اور جیپ میں جا بیٹھا۔ سفر طویل تھا، لیکن اس کی سوچوں کا سلسلہ بھی لامتناہی تھا۔ بات صرف اتنی سی نہیں تھی کہ وہ زندگی میں پہلی بار ایک دور دراز گاؤں اپنی خالہ سے ملنے جا رہا تھا، بلکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس سفر کی اس کی آئندہ زندگی میں بڑی اہمیت ہو، جیسے وہ کچھ پانے اور کچھ کھونے جا رہا ہو، جیسے اس کا لاشعور اندر کہیں شور مچا رہا ہو، اسے کچھ ہونے کے بارے میں بتا رہا ہو۔ وہ بے چینی کا شکار رہا، لیکن آگے بڑھتا رہا۔ تاوتی کا منزل قریب آ گئی۔ جس مکان کی اس سے تلاش تھی وہ چند منٹوں کی کوشش کے بعد دستیاب ہو گیا۔ اسون نے پہلے اپنے پیچھے لگے ننگ دھڑنگ میلے کچیلے بچوں کے ہجوم کو دیکھا جو نگاہوں میں اشتیاق و استجاب لیے اسے دیکھ رہے تھے، اور بلا تکلف و شرم اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے سامنے کھڑے مٹی کے چھوٹے سے گھر کو دیکھا جس کا دروازہ اپنے دونوں پٹ اس کے انتظار میں واقع کیے ہوئے تھا۔ دروازے کے اس طرف کا منظر ٹاٹ کے ایک چھوٹے سے پردے سے چھپا ہوا تھا۔ اسون نے ماتھے کا پسینہ ہتھیلی سے پوچھا، بیگ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر منتقل کیا اور دروازے پر لٹکتی زنجیر نما کنڈی بجائی، 1 بار 2 بار 3 بار۔ اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ 4.5 گھنٹوں کا طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچا تھا، اور اس وقت اس کے سر پر مئی کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پسینے اور مٹی سے ہٹی ہوئی تھی، اور اندر بدن پر چبھن کا احساس ہو رہا تھا، اور مکین تھے کہ دستک سے لاعلم بنے ہوئے تھے۔ اس نے ٹاٹ کا پردہ اٹھایا اور خود ہی اندر داخل ہو گیا۔ بچوں کا خول اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے سکون کا سانس بھرا۔ اپنی جیب وہ گلی کے باہر ایک کشادہ حصے میں درخت کے نیچے کھڑی کر آیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک کشادہ صحن اس کے سامنے تھا۔ صحن کے دائیں جانب کا حصہ ذرا سا اونچا کر کے اس پر باورچی خانہ بنایا گیا تھا۔ بالکل سامنے 2 دروازے تھے اور دونوں بند تھے۔ صحن کے بائیں جانب مٹی سے بنی سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ منظر سے یہ بات واضح تھی کہ فی الوقت کوئی زی روح اس کے علاوہ مکان کے گراؤنڈ فلور پر موجود نہ تھا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ کر سیڑھیوں کا رخ کیا اور دھوپ اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سیڑھیوں کے نچلے حصے میں کھڑا ہو گیا۔ کوئی ہے؟ اس نے آواز لگائی، خالہ ہاجرہ۔ اس کی آواز کے جواب میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک آواز نے سکوت توڑا، چھن چھن چھن۔ یہ آواز پائل کی تھی۔ اسون نے ذرا سی نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی نظروں کی سیدھ میں سیڑھیوں کے وسط میں 2 پاؤں آ کر ٹھہر گئے تھے۔ گداز سانولے پیر مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور موٹی موٹی چاندی کی پائلوں میں قید تھے۔ اسون نے سر پورا اوپر اٹھایا، ایک ہاتھ کمر پر رکھے، دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالے وہ بڑی حیرت سے اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ سورج اسون کے سر کے پیچھے تھا اور اس کی آنکھوں میں روشنی پڑ رہی تھی۔
चुनाचा इसने आंखें कदरे सुकेड़ रखी थीं। असवंत के लबों पर मुस्कुराहट फूट पड़ी। मेरा नाम असवंत है, मैं शहर से आया हूँ, इसने तारुफ कराया। फिर बड़ा नपा-तोला जवाब आया जो दर हकीकत सवाल था। मुझे खाला हाजरा से मिलना है, मैं इनकी बहन जकिया का बेटा हूँ। हाय सच! अब की बार रिस्पॉन्स बड़ा शानदार था। असवंत को वहीं छोड़ छाड़ कर वो मुड़कर छन छन पायल बजाती फिर ऊपर कहीं गायब हो गई। चंद लम्हों बाद फिर मंजर पर नमदार हुई तो असवंत को इल्म हुआ कि वो महज अपनी ओढ़नी लेने गई थी जो पहले इसके पास ना थी। धमधम करती वो नीचे उतर आई। आओ ना, इसने मुड़कर असवंत से कहा और आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। आओ ना, असवंत को वहीं खड़ा देखकर इसने एक बार फिर मुड़कर हैरत से दोहराया और एक तरफ होकर इसे कमरे में जाने का इशारा किया। असवंत ने गहरा सांस लिया और कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अंदर से कदरे खूनक और ठंडा था। दाएं और बाएं दीवारों के साथ एक एक चारपाई लगी हुई थी जिन पर साफ सुथरे बिस्तर बिछे थे और कड़े हुए गिलाफों के तकिए सजे थे। मचानों पर सिल्वर और स्टील के बर्तन सजाए गए थे। बैग चारपाई पर रखकर वो खुद भी बैठ गया। ये लो, आवाज़ पर इससे नजरें उठाई। वो ठंडी लस्सी का ग्लास लिए खड़ी थी। असफर ने लस्सी इसके हाथ से ले ली और एक निगाह इसके सुर्ख चेहरे पर डाली। खाला हाजरा, इसने चंद घूंट लेकर महज इतना पूछा। अम्मा पड़ोस में गई हैं, मैयत हो गई है ना, शाम को आएंगी। पड़ोस में गई हैं? इसे अपने कानों पर शुबा हुआ, लेकिन वो तो बीमार थी, शदीद बीमार। हाँ थी, अब ठीक हैं। वो बड़ी बेनियाजी से बोली और मुड़कर बाहर निकल गई। असवंत हैरत ज़दा बैठा ठंडी लस्सी के घूंट भरता रहा। खत के अल्फाज इसके जहन में शोर मचाने लगे। खटर पटर की आवाज़ों पर इसने देखा। वो एक छोटा सा पेडिस्टल फ़ैन ले आई थी। मेज़ पर रखकर इसने एक बोसीदा से स्विच बोर्ड में इसका प्लग लगाकर इसका रुख असवंत की जानिब करके चला दिया। ठंडी हवा ने इसके जिस्म से टकरा कर सफ़र और गर्मी की कोफ्त को कदरे ज़ायल किया। तुम्हारा नाम क्या है? इसने गिलास इसे थमाते हुए दरियाफ्त किया। शादा। वो बोलते वक्त बड़े बल खाती थी। खाला की बेटी हो, यही समझो। वो अपनी चोटी के बलों से उलझने लगी। तुम पहली बार यहाँ आए हो ना? हाँ। पहले कहाँ थे? शहर में। वो मुस्कुराया। पहले कभी क्यों नहीं आए? पहले पता ही नहीं था कि मेरी एक अदद खाला भी हैं और एक स्वीट कज़न भी। वो हल्के से हंसा। क्या? वो समझी नहीं। कुछ नहीं, ये बताओ खाला की तबीयत कैसी है? कहा ना अब ठीक है। शहर से एक डॉक्टर आया था, इसकी दवाई लग गई। कहाँ लगी? वो दिलचस्पी से इसे देखने लगा। क्या? इसने अहमकों की तरह इसकी शक्ल देखी। असवंत हंसने लगा। इसे अपनी बेवकूफ़ सी कज़न बड़ी अच्छी लगी थी। ही। शादा ने मुंह बिगाड़कर इसकी हंसी की नकल उतारी और बाहर निकल गई। असवंत को मजीद हंसी आई। बैग की जिप खोलकर वो इसमें झांकने लगा। कपड़े बरामद किए और उठकर बाहर आ गया। शादा बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी, शायद इसके लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। सुनो शादा, ये गुसल खाना कहाँ है? शादा चंद लम्हे सोचती रही, फिर सामने इशारा किया। असवर ने इशारे के ताक़ुब में निगाहें दौड़ाईं जो एक हैंड पंप और चबूतरे से टकरा कर लौट आई। ये क्या है? इसने उलझ कर दरियाफ्त किया। मैंने गुसल खाने का पूछा है। क्या करोगे? जाहिर है नहाऊंगा। तुम गुसल खाने में क्या करती हो? वो धीरे से हंस दी, फिर उठकर सहन के कोने में गई। वहाँ पड़ी चारपाई उठाकर हैंड पंप के सामने बने चबूतरे के सामने खड़ी करके एक आड़ बनाई, फिर कमरे में चली गई। वहाँ से एक चादर के हमरा निकली और वो चादर सीधी खड़ी चारपाई पर डाल दी। लो नहा लो यहाँ। वो मुड़कर इससे मुखातिब हुई। वो जो अब तक बड़ी हैरानी और तवज्जो से इसकी सरगर्मियाँ देख रहा था, चौंक कर और भड़क कर बोला, क्या मतलब? यानी ये गुसल खाना है? ओपन एयर? हाँ, वो सादगी से बोली। हम तो ऐसे ही नहाते हैं। मगर? इसने बेचारगी से इधर उधर देखा। ऐसे कैसे? चंद लम्हों बाद वो इसी ओपन एयर गुसल खाने में नहा रहा था। माथे पर एक नरम हाथ का लम्स महसूस हुआ तो इसने आंखें खोल दी। नींद से भरी आंखों से इसने मम्मी को देखा। हाँ, वो मम्मी ही थी, लेकिन बेहद अजीब हुलिये में। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, बड़े बड़े फूलों वाली ओढ़नी। मम्मी, वो बड़बड़ाया। मेरा बच्चा, उन्होंने प्यार से कहा। तब वो हवासों में आया और उठकर बैठ गया। सामने मौजूद शख्सियत को पहचानने में अब इसने रत्ती बराबर देर न लगाई। वो यकीनन खाला हाजरा थीं, मम्मी से बेहद मुमासलत लिए हुए। वो बड़े गौर से और प्यार से इसे देख रही थीं। खाला, इसे खुद खबर न हुई वह कब इनसे लिपट गया। मेरा बच्चा, मेरी जकिया का बेटा। खाला जज्बात से मगलूब होकर रोने लगी। जकिया कहाँ है? बच्चे, वो क्यों नहीं आई? मम्मी मुल्क से बाहर गई हुई हैं। इसने इनका झुर्रियों भरा हाथ थामा। आपका ख़त मुझे मिला था, मेरा नाम असवंत है। असवंत, उन्होंने दोहराया। जकिया कैसी है? मेरे दिल की ठंडक कैसी है वो? अच्छी हैं, ठीक हैं। इसने मम्मी की तबीयत के ख़राबी का जिक्र दानिस्ता नहीं किया। लेकिन खाला, तबीयत तो आपकी ख़राब थी। हाँ, उन्होंने ठंडा सांस भरा। बस यही धूप छाँव चल रही है बेटा। न जाने कब बुलावा आ जाए। खुदा न करे अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। ऐसी बीमार थी मैं कि लगता था अगली सांस ना ले पाऊंगी। बस खुदा ने करम कर दिया है। अब तो आप ठीक हैं ना खाला? इसने इनका हाथ थामकर मोहब्बत से पूछा।
اپنے بچے سے مل کر اسے دیکھ کر بھلا ٹھیک کیسے نہ ہوں گی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ روٹی کھائی؟ جی خالہ، شادہ بڑی اچھی لڑکی ہے، وہ مسکرایا، اور دروازے میں کھڑی شادہ کو شریر نظروں سے دیکھا، وہ مسکرا دی۔ اسوند اسے نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ اس کے بھولے چہرے پر بلا کی جاذبیت تھی، سیاہ بھنورا آنکھوں کو وہ پٹ پٹ جھپکاتی تھی۔ شاداں، خالہ حاجرہ نے اسے مخاطب کیا، رات کے کھانے کا انتظام کر بیٹی، اندھیرا اترنے کو ہے۔ جی اماں، وہ اسوند کو ہی دیکھتی ہوئی پلٹ گئی۔ یہ میرے مرحوم شوہر کی بیٹی ہے، خالہ نے اسوند کو دروازے پر ٹکٹکی باندھے دیکھ کر بتایا۔ مرحوم شوہر کی بیٹی؟ اسے تعجب ہوا۔ آپ کی نہیں؟ میری اولاد نہیں ہے کوئی۔ خالہ افسردہ ہوئیں۔ مان چھونا، رحمت مجھ پر سوکن لے آیا تھا، اسی سے ہوئی ہے شاداں۔ او اسوند خاموش ہو گیا۔ برسوں تنہائی کا عذاب جھیلا ہے میں نے، اسی تنہائی نے یہ بیماریاں بھر دی ہیں مجھ میں، یہ تپ، یہ کھانسی، سب اسی تنہائی کی آگ میں جل جل کر حاصل کیا ہے میں نے۔ شادہ کی ماں مر گئی تو رحمت ایک بار پھر پلٹ آیا اور کچھ برس گزار کر خود بھی چلا گیا اس کے پیچھے پیچھے۔ بس ہم دو ہی ایک دوجے کے دکھ سکھ کے سانجھی ہیں اب۔ آپ کو ممی کا پتہ کیسے معلوم ہوا خالہ؟ اسوند نے ذہن میں بڑی دیر سے کھٹکتا سوال کیا۔ جب اس نے شادی کی تھی نا تیرے باپ کے ساتھ، تب بھجوایا تھا کسی نوکر کے ہاتھ، میں نے سنبھال کر سین کر رکھا تھا، ڈر تھا کہ کہیں پتہ بدل نہ جائے اور اس دنیا کی بھیڑ میں میری بہن ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ لیکن اتنے عرصے بعد خالہ، اتنے طویل عرصے کے بعد۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسی۔ اپنے باپ سے بڑا پیار تھا مجھے، اس کی دی ہوئی قسم کو توڑنے کے لیے یہ عرصہ زیادہ نہیں ہے میرے بچے۔ تجھے دیکھ کر اپنی ذکیہ کی اولاد سے مل کر خوشی تو ہوئی ہے مجھے، لیکن باپ کی آخری خواہش پوری نہ کر سکنے کا دکھ بھی اب میری قبر تک جائے گا۔ اسوند نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ اس دنیا میں شاید صرف رشتوں کا تقدس نبھانے آئی تھیں، ان کی محبت میں تڑپتے رہنے کے لیے پیدا ہوئی تھیں۔ باپ کی محبت، بہن کی محبت، شوہر کی محبت، شاید انہوں نے ہر محبت کے جواب میں دکھ پائے تھے۔ اب تو آیا ہے تو پورا مہینہ جانے نہیں دوں گی تجھے، تیری ماں خود لینے آئے تو بھیجوں گی۔ خالہ، وہ ہنس دیا۔ ممی کا میں نے بتایا تو ہے آپ کو، باہر ملک گئی ہیں گھومنے، انہیں کیا خبر کہ میں یہاں ہوں؟ میں واپس جاؤں گا، پھر ملوانے لاؤں گا ان کو۔ رات دھیرے دھیرے کچے صحن پر اتری تو یکدم ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو خوبصورت بنا ڈالا۔ 14ویں تاریخ کا چاند اپنے پورے مکمل حسن کے ساتھ بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اتنا قریب لگتا تھا کہ اسوند کا دل چاہا ہاتھ بلند کر کے چھو لے۔ خالہ صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹ گئیں اور چند لمحوں میں بے خبر سو گئیں۔ اسوند باورچی خانے کے چبوترے پر لکڑیوں کو سلگاتی شادہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھوک لگی ہے؟ وہ اسے پاس پڑی پیڑھی پر بیٹھتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بڑے زوروں کی، بس ابھی روٹی بناتی ہوں، سالن تو تیار ہے۔ اس نے پاس رکھی ہانڈی کھول کر چمچ چلایا۔ چند لمحوں میں اس نے چولہے پر بڑا سا توا رکھا اور گندے ہوئے آٹے کے پیڑے بنانے شروع کیے۔ اسوند کچی مٹی کی دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ گھاس پھوس کے چھپر کے ساتھ آتے باریک سے بجلی کے تار سے جھولتا ہوا بلب اپنی زرد روشنی بکھیر رہا تھا اور اس زرد ملگجی روشنی میں اسے شادہ کا سراپا بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ گھنے سے بال چوٹی سے نکل کر اس کے ملیں چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کی شفاف بوندیں چمک رہی تھیں۔ سیاہ بھنورا آنکھیں چولہے میں جلتی آگ کے عکس سے روشن تھی اور تپش سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے وہ جلدی جلدی روٹیاں پکا رہی تھی۔ شاداں، اسے علم نہ ہوا کہ اس نے شادہ کو کیوں مخاطب کیا تھا۔ جی، اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور ماتھے کا پسینہ کرتے کی آستین سے پہنچا۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ سوچ کر اس نے بے وجہ پوچھا۔ کیوں؟ میں کیوں تھکوں گی؟ اس نے حیرانی سے دریافت کیا۔ بس یوں ہی پوچھا تھا، اس نے سر جھٹک دیا۔ شادہ نے اس کی بات کو چندہ اہمیت نہ دیتے ہوئے دوبارہ کام میں مصروف ہو جانا مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے صحن پر بچھی چارپائی پر کھانا چن دیا۔ اسوند نے گھی لگی روٹیوں اور ساگ سے بھری پلیٹ کو دیکھا اور بے دلی سے لقمہ توڑا، لیکن پہلا لقمہ اسے اس قدر مزیدار لگا کہ گنے بغیر وہ نہ جانے کتنی روٹیاں کھا گیا۔ تم بہت مزیدار کھانا بناتی ہو شاداں۔ وہ کھانا اٹھانے لگی تو اسوند نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، سب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ اسوند کی نگاہ بے اختیار کھانا اٹھاتے اس کے ہاتھوں پر گئی۔ شاداں کے جانے کے بعد اس نے سر کو جھٹکا دیا اور چارپائی پر چت لیٹ کر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگا۔ بڑی دیر تک وہ بلا مقصد تارے گنتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہا، دل ہی دل میں گاؤں کی راتوں کی مت سرائی کی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ دماغ کو الجھا کر محض فرار چاہتا تھا۔ فرار، اس نے سوچا، مگر کس چیز سے؟ تب چھم سے ایک سراپا ذہن پر نمودار ہوا۔ شاداں کا شاداب سراپا، گھنے سیاہ دراز بال، بھنورا آنکھیں، ہونٹ کے کنارے پر لرزتا تل، نرم گداز ہاتھ، پائل سے سجے پاؤں۔ اسوند اپنے خیالوں سے سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسے ماریا کی گرے گرین آنکھوں اور شولڈر کٹ بالوں کا خیال آیا،
جن کے بارے میں اسے اس وقت خبر ہوئی تھی جب ماریا نے اسے خود بتایا تھا۔ ماریا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا، جو اس کی منگیتر تھی، اور یہ شاداں جس سے وہ آج دوپہر میں ملا تھا، اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کا حلیہ سر سے پاؤں تک مکمل جزیات سمیت بتا سکتا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا کہ روٹی پکاتے وقت اس نے کتنی بار کرتے کی آستین سے پسینہ پہنچا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا کہ دوپہر سے اب تک وہ کتنی بار مسکرائی تھی، اور وہ بتا سکتا تھا کہ جب وہ مسکراتی تھی تو اس کے ہونٹ کے کنارے لرزتے ہوئے تل کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا ہر نقش مسکرانے لگتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، چپلوں میں پیر پھنسا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ شادہ کی چارپائی تک آ گیا۔ اس کے سرہانے کھڑا وہ اتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا جب تک اس نے کروٹ نہ بدل لی۔ تو اسفند صاحب خوب رہی۔ سونے سے قبل اس نے ٹھنڈی آب بھری اور کروٹ بدل لی۔ وہ صبح سو کر اس وقت اٹھا جب سورج عین اس کے منہ پر آ گیا۔ سرہانے رکھی ریسٹ واچ اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 8 بجے تھے۔ اوفو، وہ جھنجھلایا، یہ 8 بجے دوپہر کیسے ہو گئی؟ بس اب اٹھ بھی جاؤ۔ کمرے سے باہر نکلتی شادہ نے آواز لگائی، توبہ ہے تم شہر والے، آخر اتنی دیر تک کیسے سو لیتے ہو؟ تم کیا 3 بجے جاگ جاتی ہو؟ اس نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور کچھ نہیں تو انسان اذانیں تو سنے۔ اس نے منہ بنایا اور اس پر پڑی چادر کھینچ لی۔ اسود نے چادر کا کونا پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ بے دھیانی میں تھی، عین اس کے سامنے آ کر گری۔ چند لمحے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر وہ دھیرے سے ہنسا تو سٹپٹا کر اٹھی اور کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر ہینڈ پمپ کے پاس جا بیٹھا۔ ارے خالہ، پھر اس نے آواز لگائی، وہ بالٹی کہاں ہے بھلا؟ کیا کرنا ہے؟ خالہ کے بجائے اندر سے وہ نکلی۔ منہ دھونا ہے، یہ نل تم ہی چلا دو۔ وہ خاموشی سے آ کر ہینڈ پمپ چلانے لگی۔ اے لڑکی، منہ دھوتے دھوتے اس نے اسے مخاطب کیا، ناراض ہو؟ کیوں، کس بات پر؟ وہ بھڑکی۔ معلوم تو ہے تمہیں، بنتی کیوں ہو؟ وہ ہنسا۔ منہ دھونا ہے کہ نہیں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بھائی دھونا ہے، لڑتی کیوں ہو؟ گاؤں کی گوارن۔ آخری الفاظ اس نے یوں بڑبڑا کر ادا کیے کہ وہ سننے سے محروم نہ رہے۔ اس نے تلملا کر پمپ چھوڑا۔ گاؤں کی گوار ضرور ہوں، لیکن تم شہری لڑکوں کے ہتھ کنڈے خوب جانتی ہوں، بدماش کہیں کے۔ آخری الفاظ اس نے بھی اسی طرح ادا کیے اور مڑ کر باورچی خانے میں جا بیٹھی۔ اسفند اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کیا سمجھا تھا بھلا؟ وہ بدماش تھا، فلرٹ تھا؟ ایسا کیوں کہا اس نے؟ منہ پہنچتے ہوئے اس نے افسوس سے سوچا۔ ناشتہ کر لو۔ اس نے چنگیر میں پراٹھے اور مکھن لا کر رکھا۔ بھوک نہیں ہے؟ وہ خفا تھا اس کے گزشتہ ریمارکس پر۔ خالہ کہاں ہیں؟ پچھواڑے میں بھینسوں کا کام کر رہی ہیں۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بس نہیں ہے، وجہ کیا بتاؤں؟ تمہاری بھینسیں بھی ہیں؟ ہاں تو اور گزارا کیسے ہو؟ بھوکے نہ مر جائیں۔ تم ناراض ہو گئے؟ کیوں، کس بات پر؟ اس نے بھڑک کر پوچھا۔ معلوم تو ہے، بنتے کیوں ہوں؟ اچھا ہوں ناراض؟ پھر ناراضگی انسانوں سے ہوتی ہے، کھانے سے نہیں، کر لو ناشتہ۔ اس نے جیسے التجا کی۔ مجھے چائے چاہیے، اس نے منہ پھلا کر کہا اور پراٹھا توڑنے لگا۔ ابھی لاتی ہوں۔ وہ مڑ کر باہر چلی گئی۔ اسفند مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ نہا دھو کر فارغ ہوا تو دیکھا شاداں کپڑوں کا گٹھر اٹھائے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ شاداں کہاں جا رہی ہو؟ نالے پر کپڑے دھونے۔ اس نے رک کر جواب دیا۔ کپڑے دھونے نالے پر؟ اسے تعجب ہوا۔ یہاں گھر میں کیوں نہیں؟ گھر میں نہیں، ہم تو نالے پر ہی دھوتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا اور جانے کو مڑی۔ سنو، میں بھی چلوں؟ تم کیا کرو گے؟ وہ ہنسی۔ اپنا گاؤں دکھا دو مجھے۔ وہ بالوں کو انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ ہاں ہاں بیٹی، لے جا۔ خالہ نہ جانے کب سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھیں۔ گھر میں مرد گھبرا جاتے ہیں۔ اچھا چلو پھر۔ وہ اس کی ہمراہی میں قدم بڑھاتا باہر نکل آیا۔ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ راستے میں کھڑی اس کی جیپ دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ اس نے ایک سرداغ برآمد کی۔ جیپ کو حسرت سے دیکھا۔ گاؤں کے بچوں نے اس کا خاطر خواہ حشر کیا تھا۔ اچھا، شادہ کافی متاثر ہوئی۔ تمہارا گاؤں تو بڑا اچھا ہے۔ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اس نے دونوں جانب سرسبز کھیت دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم بھی تو اچھے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ کافی خود پسند لگتی ہو۔ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے چلتی گئی۔ گوری، تیرا گاؤں بڑا پیارا۔ وہ دھیرے دھیرے گنگنانے لگا۔ سنو شاداں، پھر یکدم اسے مخاطب کیا، تم نے وہ بات کیوں کہی تھی؟ کون سی بات؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ کہ شہر کے لڑکے بدماش ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے بدماش کیوں کہا تھا؟ اوہ، وہ ہنسی۔ لو، نالا آ گیا۔ اسفند خاموش ہو کر سامنے بہتے شفاف پانی کو دیکھنے لگا۔ میں تو کپڑے دھو رہی ہوں، تم جب تک گھوم لو، دیکھ لو ہمارا گاؤں۔ وہ گٹری کھولتے ہوئے بولی۔ جب دیکھنے کے لیے 2 چیزیں ہوں تو آدمی بہترین کا انتخاب کر لیتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ شاداں نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی۔ کچھ نہیں، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا نا تم سے۔ دیکھو بھائی، صاف بات ہے، لڑکی چاہے شہر کی ہو یا گاؤں کی، مرد کی نظریں خوب اچھی طرح پہچانتی ہے۔ تم جب سے آئے ہو مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہو۔ میں روٹی پکاؤں تو میری شکل گھورنے لگتے ہو۔
کام کروں تو تمہاری نگاہیں میرے ساتھ ساتھ اندر باہر آتی جاتی ہیں، اور تو اور رات کو بھی میری چوکیداری کرتے ہو، پھر وہ صبح کو تمہاری حرکت، مجھے تو سچی بات ہے بڑے بدماش لگتے ہو تم۔ اسود خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی بے نیاز یا سیدھی ہرگز نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی، اور اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ شادہ نے جیسے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک خاموش بیٹھا اپنے رویوں کا تجزیہ کرتا رہا، اور تب اس نے جانا کہ صرف ایک دن نے اسے بالکل تبدیل کر ڈالا تھا۔ وہ اسود نہیں رہا تھا جو کل صبح اپنے گھر سے چلا تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ اس کے بارے میں تو اس کی منگیتر نے کہا تھا کہ ہمیشہ یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ تم لڑکیوں سے قدرے فاصلے پر رہنے کے عادی ہو۔ تم نے کبھی اپنی وجاہت یا اسٹیٹس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ تمہاری یہی بات تھی جس نے مجھے اسیر کیا۔ وہ تو سوچتا تھا کہ ماریا جیسی باتیں کرتی ہے، جس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قطرہ قطرہ محبت دل کے خانوں میں جمع کی جائے، برسوں سوچا جائے تو وہ الفاظ تشکیل پائیں جو دل کی حالت بیان کر سکیں۔ لیکن اسے علم ہوا کہ یہ تو بس ایک پل کا کھیل ہے۔ وہ چاہے تو بہت کچھ کہہ سکتا ہے، بہت سے خوبصورت لفظ، مہکتے حرف اس کے اندر جمع ہیں اور نکلنے کو بےتاب ہیں۔ کیا سوچنے لگے؟ شادہ نے اسے مخاطب کیا۔ میں نے غلط کہا تھا کیا؟ وہ چونکا۔ نہیں، بالکل صحیح کہا تم نے، یہ تو بس ایک پل کا کھیل ہے۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ ہنسی۔ وہ بھی ہنسنے لگا۔ تم نے ہی کہا ہے، تم نے ہی تو کہا ہے، چپکے سے، سب سے چھپ کر۔ پاگل! شادہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ تم تو پاگل ہو۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ پانی چلوؤں میں بھر بھر کر اس پر اچھالنے لگا۔ ارے ارے! وہ بھوکلا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بھیگ جاؤں گی۔ یہی تو چاہتا ہوں میں کہ تم بھیگ جاؤ، چاہتوں کی پھوار میں، محبتوں کی بارش میں، جیسے میں بھیگا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے شاداں ایسے ہی تم بھی بھیگ جاؤ۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور اسے اٹھا کر نالے میں پھینک دیا۔ 3 دن مکمل خاموشی میں گزرے۔ شادہ نے اسے قطعاً کوئی بات نہ کی۔ وہ وقت پر اسے کھانا دیتی تھی، اس کی ہر بات کا خیال رکھتی تھی، وقت پر اسے تیار بستر ملتا تھا، صبح اوپن ایئر غسل خانہ بنا بنایا ہوتا تھا، وہ نہا لیتا تو وہ چپ چاپ ساری چیزیں جگہوں پر پہنچا دیتی۔ تیسرے دن وہ نہا دھو کر مکان کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ شاداں بڑی تندہی سے بھینسوں کا گند صاف کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ توبہ توبہ! پھر اسے سکوت توڑا۔ کتنی گندی ہو تم! اس نے پل بھر کو رک کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ اب وہ بھی بناؤں گی، کیا کہتے ہیں، ارے وہ دیواروں پر جو لگاتے ہیں۔ شادہ نے ایک گہرا سانس چھوڑا۔ جی کرتا ہے سوڈے سرف کے محلول میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے بھگو دوں اور پھر کپڑے دھونے والے برش سے رگڑ رگڑ کر صاف کروں۔ اس بات نے شادہ کی نسوانی انا کو ایک دم جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں؟ تم نے کیا مجھ سے بیاہ رچانا ہے؟ میری صفائی ستھرائی کا خیال تمہیں کیوں ہونے لگا؟ اسود نے کہکا لگایا۔ بس آ گیا بیاہ کا خیال؟ ارے میں تو انسانی ہمدردی کے ناطے سے کہہ رہا تھا۔ انسانی ہمدردی سب سمجھتی ہوں میں، وہ بڑبڑائی۔ کیا سمجھتی ہو؟ مجھے بھی سمجھا دو۔ اس نے سینے پر ہاتھ لپیٹ کر اشتیاق سے پوچھا۔ ہونا آخر شہر کے لڑکے بدنیت، بے ایمان، گاؤں کے لڑکے کیا ڈائریکٹ آسمان سے لینڈ کرتے ہیں کسی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام سے، اور شہر کے لڑکے کسی اور نچلی درجے کی جگہ سے سپلائی کیے جاتے ہیں۔ اس سے غصے کے بجائے مزہ آ رہا تھا۔ ہاں تم لوگوں کی طرح اتنی خراب نیت کے نہیں ہوتے، نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے، تمہیں کیا خدائی کا دعویٰ ہے؟ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ ہاں نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے، لیکن اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی تیاری سے دوسروں کو انسان بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ مثلاً کیا سمجھی تم بے وجہ میرے قریب کیوں آتے ہو؟ مجھے ہاتھ لگانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ توبہ توبہ! وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ فی الوقت تو تم میرے قریب آ رہی ہو، اور خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگا دینا، پورے ہفتے زکام رہے گا۔ اس کلون کی خوشبو تو میرے سارے پرفیومز پر بھاری ہے۔ شادہ تھوڑی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس کی سیاہ بھوراں آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی۔ شاداں! اسود کے دل پر چھری سی چلی۔ شاداں بات تو سنو! وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ پورے گھر میں اسے دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ چارپائی پر وہ کروٹ کے بل لیٹا تھا، کونی بستر پر ٹکائے، ہتھیلی پر سر رکھ کر اونچا کیے۔ وہ بڑی دلچسپی سے شادہ کو دیکھ رہا تھا، جو پوری قوت سے چکی چلانے میں صرف کر رہی تھی۔ خالہ ہاجرہ پڑوس میں گئی ہوئی تھیں اور شادہ کو گیہوں پیسنے کی تاکید کر گئی تھیں۔ اسود اسے دیکھتا رہا، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے، شریر سے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتا۔ وہ بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ شادہ 3 بار نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ چکی تھی۔ سنو شاداں! اس نے اسے پکارا۔ یوں کب تک ناراض رہو گی؟
وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ سفید براق قمیص کے ساتھ گلابی شلوار اور گلابی چنری میں وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ دیکھو میرے کہنے کا اتنا اثر تو ہوا کہ تم نے صاف ستھرا رہنا شروع کر دیا، کتنی اچھی لگ رہی ہو آج، وہ شرارت سے بولا۔ ہاں، آج سے پہلے تو ہم کبھی نہائے نہیں، وہ تنکی۔ نہائے ہوگے بھائی، سوڈے صرف میں تو پہلی بار بھیگے ہونا، اس نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ شادہ نے خفگی سے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اسون نے اس کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے شفاف قطرے دیکھے۔ اس کا جی چاہا وہ اپنی ہتھیلی اس کے ماتھے پر رکھ کر وہ سب قطرے اپنی ہتھیلی میں جذب کر لے، اسی کی قسمت اپنی لکیروں میں سجا لے۔ پھر وہ ہنس دیا۔ سنو شاداں، جو کرنے کو میرا جی چاہ رہا ہے نا، اگر میں نے کیا تو تم کہو گی کہ میں تمہیں ہاتھ لگانے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، اس نے بآواز بلند کہا۔ شادہ کے سرخ چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے، اس کا گھومتا ہوا ہاتھ یک لخت رک گیا۔ اسون نے پھر کچھ نہیں کہا، سیدھا لیٹ کر کوئی گیت گنگنانے لگا۔ اتنا اس نے ضرور محسوس کیا تھا کہ چکی چلانے والے ہاتھوں میں وہ پہلی سی پھرتی نہ رہی تھی۔ اسے آئے ہوئے ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، اسے علم تھا کہ اب اسے لوٹنا تھا وہیں جہاں سے وہ آیا تھا، جہاں اس کا گھر تھا، اس کی منگیتر تھی، اور ویسے بھی اس کے مزید رکنے کا کوئی جواز بھی نہ تھا، حالانکہ طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور شاداں کی بے نیازی روز اول کی طرح برقرار تھی۔ اسون کو اب ماریا کا خیال آتا تھا، وہ اسی دور سے گزر رہا تھا جس سے ماریا گزری تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ ماریا اس سے کیوں خفا ہو جاتی تھی، وہ اس سے کیا چاہتی تھی۔ خاموشی سے اپنا سامان اکٹھا کرتے ہوئے اسے علم نہ ہوا کہ دروازے پر کھڑی شاداں اسے دیکھ رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ پھر وہ اندر چلی آئی۔ اپنی چیزیں جمع کر رہا ہوں، وہ مصروف رہا۔ کیوں؟ اس کیوں میں کچھ تھا۔ اسون نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا جانا نہیں ہے مجھے واپس؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ شاداں ایک لمحے کو لب کاٹ کر رہ گئی۔ پھر کب آؤ گے؟ کیا پتا، شاید کبھی نہیں، وہ ہولے سے مسکرایا۔ کیوں؟ بس بھائی، خالہ سے ملنا تھا سو مل لیا، اب آئیں بھی تو ممی آئیں گی، مجھے تو ویسے بھی ماریا یاد آ رہی ہے۔ ماریا؟ یہ کون ہے؟ منگیتر ہے میری، اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ چھن چھن چھن، اس کے چہرے پر کئی دھماکے ہوئے تھے۔ منگیتر؟ اس کے لب ہلے۔ ہاں، خوشی نہیں ہوئی، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے شادہ کو کیا ہوا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور پھر اس نے پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اسون تھوڑی دیر تک اسے روتے دیکھتا رہا، پھر خود بھی پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ شاداں؟ اس نے شادہ کے ہاتھ ہٹائے۔ کیوں رو رہی ہو؟ معلوم تو ہے تمہیں، اس نے ہچکی لی۔ بنتے کیوں ہو؟ نہیں، تمہاری قسم نہیں بنتا، مجھے نہیں معلوم تم کیوں رو رہی ہو۔ معلوم تو ہے تمہیں، اس نے ہچکی لی۔ بنتے کیوں ہو؟ نہیں، تمہاری قسم نہیں بنتا، مجھے نہیں معلوم تم کیوں رو رہی ہو، مجھے خود نہیں معلوم میں کیوں رو رہی ہوں، وہ سسکی۔ دیکھو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، خوب ہنسنا چاہیے، میں برا لگتا ہوں نا تمہیں، تنگ کرتا ہوں تمہیں، بے وجہ تمہارے قریب آتا ہوں، تمہیں ہاتھ لگانے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، تم سے اتنے کام کرواتا ہوں، شہری بدماش ہوں، تو اب میں واپس جا رہا ہوں تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم بھلا رو کیوں رہی ہو؟ شادہ نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا اور رونا جاری رکھا۔ اگر یہ آنسو میری وجہ سے نکل رہے ہیں تو خدا را مجھے بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں جو تم رونا بند کر دو، اس نے بے بسی سے پوچھا۔ میرے کہنے سے مان جاؤ گے کیا؟ اس نے آنسو پہنچے۔ ہاں، کہہ کر تو دیکھو، تم رک جاؤ نا کچھ دنوں کے لیے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ رک جاؤں؟ وہ لب بھینچ کر مسکرایا۔ رکنے سے بھلا میرا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ ایک بار کہو تم میری ہو، وہ گنگنایا۔ شاداں روتے روتے چپ ہو گئی، پھر اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس نے پانی میں پیر لٹکا کر بیٹھی ہوئی شادہ کو دیکھا اور چلو میں پانی بھر کر اس پر اچھال دیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے جھاڑنے لگی۔ آج بھیگنے کا خطرہ نہیں ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ شادہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج پھر پھینک دوں پانی میں، ناراض تو نہ ہوگی؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سنو، اتنی خاموش کیوں ہو؟ تم جو بول رہے ہو وہ پانی میں کنکر اچھالتی رہی، میرا بولنا کافی نہیں ہے، کچھ پیاس میرے اندر بھی ہے، میرے بھی کچھ جذبات ہیں جو کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، وہ شوخی سے بولا۔ پھر اس نے شاداں کا ہاتھ تھاما جو اس نے خاموشی سے چھڑا لیا۔ ایسے مت کیا کرو شاداں، وہ جھلا گیا۔ تکلیف ہوتی ہے مجھے، انسلٹ فیل ہوتی ہے، میرا مطلب ہے بے عزتی لگتی ہے اپنی، میں کوئی فلرٹ ہوں آوارہ، باہر سے کسی کا کیا پتہ لگتا ہے؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ پتہ چل سکتا تو زیبو کو بھی پتہ چل جاتا۔ کون زیبو؟ میری سہیلی تھی، واحد سہیلی۔ اس کی آواز بھیگ گئی، بڑی معصوم سی بھولی بھالی۔ پھر اسے کہانی کا علم ہو گیا، پھر بھی پوچھنے لگا۔ پھر تمہارے ہی جیسا ایک لڑکا آیا تھا شہر سے، خوبصورت، پڑھا لکھا، زیبو کے بھائی کا دوست۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ پھر کیا ایک کھلونا سمجھ کر کھیلا اس نے میری سہیلی سے، جی بھر گیا تو چلا گیا واپس، اور تمہاری سہیلی نے خودکشی کر لی؟ تمہیں کیسے پتا؟
اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، وہ تمہارا دوست تھا کیا؟ ہاں، وہ جھلا گیا، ایک میں چکر باز، دوسرے میرے دوست چکر باز، میرا تو قریبی عزیز تھا وہ، میں نے تو گود لیا تھا اسے۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے اس کی نقل اتاری۔ ہر بات یوں ہی کر ڈالتی ہو، کبھی یوں ہی یہ نہیں کہا گیا کہ اسون مجھے تم سے محبت ہے، تم نے بھی تو نہیں کہا کبھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زبان سے ضروری ہے کہوں؟ میری بے بسی، میری بیچارگی کچھ نہیں بتاتی تمہیں؟ میرا دیوانہ پن نظر نہیں آتا تمہیں؟ وہ خاموش رہی۔ سنو شادہ، آج مجھے بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو؟ نہیں، اس نے سختی سے کہا، پہلے تم بتاؤ، تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ بے شک سن لو، میں اقرار سے ڈرتا نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں تمہیں، اور تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ شادی کر کے تم سے، اور بھلا کیسے؟ وہ جھنجھلایا۔ اور وہ جو منگیتر ہے تمہاری، منگیتر ہے نا، بیوی تو نہیں ہے، اور یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ ہر کام مجھے کرنا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میں بھی تمہیں چاہتی ہوں، لیکن میرا خود سے وعدہ ہے کہ میری ہر سوچ، میرا ہر جذبہ، میرا ہر کام صرف میرے شوہر کے لیے ہوگا۔ اوہ، اس نے گہرا سانس لیا، تم مشکوک ہو میری طرف سے؟ شادہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شادہ، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تم سے شادی کروں گا، باعزت طریقے سے اپناؤں گا تمہیں، اور تمہارے سارے شکوک غلط ثابت ہو جائیں گے۔ کب؟ شادہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم شہر چلے جاؤ گے، وہاں تمہیں اپنی منگیتر ملے گی، اور تم مجھے بھول جاؤ گے۔ ابھی شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ابھی؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں، چلو میرے ساتھ، مسجد چل کر نکاح کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں میری وفاؤں پر یقین تو آ جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کبھی نہیں مانیں گی، انہیں تمہاری منگنی کا بھی علم ہے۔ وہ بھلا کیوں چاہیں گی کہ تم میرے لیے اپنی ماں سے الجھو؟ ان کی پسند سے ہوئی منگنی توڑ دو، وہ اپنی بہن کے سامنے ہرگز شرمندہ نہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، خالہ کو بھی نہیں بتاتے، بعد میں ممی کو سمجھا کر لاؤں گا، وہ خالہ کو منا لیں گی۔ اماں سے چھپاؤ گے؟ وہ ہنسی۔ مسجد میں نکاح ہوتے ہی سب سے پہلی مبارکباد مولوی جی اماں کو ہی دیں گے۔ شادہ مت الجھاؤ مجھے، مت کھوٹی کرو میری منزل۔ تم نے خود مجھ سے میرا اعتبار ختم کر ڈالا ہے، اور میں ہر قیمت پر تمہیں اپنی سچائیوں کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ قریبی شہر، یہاں سے آدھ گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ میں آج ہی جا کر رجسٹرار اور گواہوں کا بندوبست کرتا ہوں، کل ہم ہر قیمت پر شادی کریں گے۔ اسون، شادہ کی آواز بہت پیچھے رہ گئی، اور وہ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ جیپ کی رفتار مدھم کر کے اس نے برابر خاموش بیٹھی شادہ کو دیکھا۔ شادو، خوش ہونا؟ ہاں شاید۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ شاید کیوں؟ یقین سے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اسونت، ہم نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس نے بے بسی سے اسونت کو دیکھا۔ ہاں، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں فی الوقت صرف تمہاری تسلی چاہتا تھا، جو اس عمل کے بغیر ممکن نہ تھی۔ تمہیں یقین نہیں تھا نا کہ میں تم سے سچ مچ شادی کروں گا؟ تم میری محبت کو محض وقت گزاری سمجھ رہی تھی، اور میں کر بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اسونت اب ہوگا کیا؟ وہ حقیقت میں پریشان تھی۔ خوش نہیں؟ اس نے کاندھے اچکائے۔ ممی فوراً سے آ جائیں، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یقیناً وہ بھی خالہ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں گی جتنی خالہ ان سے۔ ممی سب کچھ بھول کر یہاں کھینچی چلی آئیں گی، اور خالہ سے تمہیں مانگ لیں گی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے پہلے ہی نکاح کر لیا تھا۔ تمہیں یقین ہے نا کہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا؟ ہاں بالکل۔ اب پلیز یہ فضول باتیں بند کرو، ہمارے درمیان ایک بڑا خوبصورت رشتہ قائم ہوا ہے، کچھ لحاظ اس کا ہی کر لو۔ اس نے شوق نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جھیم گئی۔ اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نہیں، میں نے انہیں کہا تھا ہم دیر سے آئیں گے، بدھو فلم دیکھنے میں پورے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور ابھی ہمیں نکلے کتنی دیر ہو گئی؟ 2 گھنٹے۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی، ابھی پورا گھنٹہ باقی ہے، گھومتے ہیں جی بھر کر۔ اسونت، اس نے گھٹنوں پر سے ٹھوری اٹھائی، تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ شاید بھول جاؤں۔ اس نے نیند بھری نظریں اس پر جمائیں۔ مذاق مت کرو۔ وہ دہل گئی۔ کون بدبخت مذاق کر رہا ہے؟ وہ شرارت سے ہنسا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ یار، یہ کیا رٹ ہے تمہاری؟ میرا دماغ ہے کوئی بھوسے کا کارخانہ تو نہیں ہے کہ تمہارا نام کسی سوئی کی طرح گم ہو جائے۔ میں بھلا تمہیں اپنی پیاری سی بیوی کو بھول سکتا ہوں؟ دیکھو، پورا مہینہ ہو گیا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور میں نے جانے کا نام نہیں لیا، اپنے گھر پر ایک فون تک نہیں کیا، اس لیے کہ تمہاری محبت نے مجھے کچھ یاد رہنے ہی نہیں دیا، تو میں بھلا تمہیں بھول سکتا ہوں؟ اماں کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں، میرا خیال ہے میں شہر لے جاؤں انہیں۔ وہ نہیں جائیں گی، میں جانتی ہوں انہیں۔ شادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کہتی ہیں کہ موت اگر آنی ہے تو کم از کم اپنی مٹی پر تو آئے۔ میں کل پھر قریبی شہر جاؤں گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔
فون کرنا ہے گھر پر، ذرا خبر تو لوں نا، میری گمشدگی کے اعلان نہ نشر ہو رہے ہوں۔ اپنے شہر تو نہیں جاؤ گے نا؟ ارے نہیں یار، وہ ہنس دیا۔ ڈونٹ وری۔ کیا اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ صاحب کہاں ہیں آپ؟ خادم علی فون پر تقریباً چیخ رہا تھا۔ اسی دنیا میں ہوں اور بڑے مزے میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ بڑے صاحب کے کتنے ہی فون آ چکے ہیں، وہ بڑے پریشان تھے۔ ماریا بی بی روز آتی ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، آپ فوراً آ جائیں۔ اچھا، ممی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ خود بھی پریشان سا ہو گیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ یہ تو مجھے خبر نہیں، بڑے صاحب تو صرف آپ کا پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ آئیں تو ان کو فون کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ واپسی پر اس کا موڈ ٹھیک نہ تھا، پھر بھی اس نے کیمرے میں رول ڈلوا لیا۔ کل وہ واپس جا ہی رہا تھا، پھر نہ جانے کب تک ممی آتی ہیں اور کب وہ انہیں لے کر آتا۔ شادہ نے اس کا اترا ہوا بجھا بجھا چہرہ دیکھا اور جیسے سب سمجھ گئی۔ جا رہے ہو؟ اس سے کھانا دیتے ہوئے اس نے ہولے سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پھر کچھ نہ بولی، خاموشی سے اٹھ کر اپنے کام نپٹانے لگی۔ سنو شادو، وہ کھانا اٹھانے آئی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ایسے اداس مت ہو ورنہ یقین مانو میں جا نہیں پاؤں گا۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن جن کاموں میں بھلائی ہو انہیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں تم ہمیشہ ہی ٹھیک کہتے ہو، بس پھر مسکرا دو۔ اور دیکھو میں کیمرے میں رول ڈلوا کر لایا ہوں، شام کو تمہاری تصویریں کھینچنی ہیں۔ شادہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے۔ ہم کب تک پیٹ کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نرم نرم دھیمے دھیمے لہجے میں سنائی گئی نظم کے جواب میں صرف ایک آنسو تھا جو شاداں کی آنکھ سے ٹپکا، بہہ کر نیچے گرا اور اس کی چنری میں کہیں کھو گیا۔ شاداں کچھ سمجھی میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے چمکتے چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ میں کچھ سمجھوں یا نہ سمجھوں، تمہیں اتنی سمجھ ہونی ہی چاہیے کہ میں اب تمہاری ہوں، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تمہیں ڈر ہے شادو؟ ابھی بھی ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو لوٹوں گا نہیں، دنیا کی بھیڑ میں جان بوجھ کر گم ہو جاؤں گا اور تم مجھے ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، ہے نا؟ نہیں نہیں، اس نے سر کو سختی سے جھٹکا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ تم کھو جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہ میں ساری عمر تمہیں ڈھونڈتی رہ جاؤں گی۔ اس لیے اسون کہ محبت مجبوری نہیں ہوتی، میں نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ میرے سارے ڈر اور خوف ختم ہو چکے ہیں، تمہیں کھو دینے کا خوف ختم ہو چکا ہے، کہ اگر وہ محبت ہے جو تمہارے اندر میرے لیے ہے وہ ختم ہو جائے اور تم بے دلی سے لوٹو تو اس کی مجھے ضرورت نہیں، اور نہ لوٹو تو میں کبھی تمہیں ڈھونڈنے نہیں آؤں گی، کبھی آواز نہیں لگاؤں گی کہ بھیک کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ مجھے زندہ رکھنے کو، سہارا دینے کو وہ محبت کافی ہے جو میں نے تم سے کی ہے۔ ہاں شادو، تم سچ کہتی ہو، محبت اندیشہ سود و ضیاء نہیں، یہ اندیشے دل میں ہوں تو محبت کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ میں بس تمہیں یاد کرتی رہوں گی اس وقت تک جب تک تم واپس نہ آؤ، پھر اتنی افسردہ کیوں ہو، اور میں بھلا جا بھی کتنی دور رہا ہوں، محض چند گھنٹوں کے فاصلے پر۔ ہاں، اس نے گہری سانس چھوڑی۔ تم بھی یاد کرو گے نا مجھے؟ ہاں بالکل، تمہاری تصویریں اسی لیے تو اتاری ہیں میں نے، انہیں دیکھوں گا اور جی بہلاؤں گا۔ میرے پاس تو تمہاری کوئی تصویر بھی نہیں، وہ بے چارگی سے بولی۔ جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ وہ بھلا تمہارے دل کے فریم میں کون سی تصویر جڑی ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ شاداں سر جھکا کر ہنس دی۔ وہ گھر پہنچا تو ایک سرپرائز اس کے لیے موجود تھا، بابا اور ممی واپس آ چکے تھے۔ ہاں یہ کیا؟ وہ بستر پر لیٹی ممی سے لپٹ گیا۔ کتنا پیارا دن ہے آج کا۔ حسوی جان تم کہاں تھے؟ وہ پریشان تھیں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ سب بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اس نے ان کا ہاتھ چوما۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ارادہ اتنی جلدی لوٹنے کا نہ تھا۔ وہ حیران تھا۔ بس مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا، اور تم گھر سے کیوں چلے گئے تھے؟ او ممی، وہ ہنس دیا۔ گھر سے کہاں جانا تھا، میں تو بس یوں ہی سیاحت کو نکل کھڑا ہوا تھا۔ خیر آپ آ گئے، میں بہت خوش ہوں۔ چلو پھر نہا دھو لو، فریش ہو جاؤ، پھر باتیں کرتے ہیں۔ دیٹس رائٹ۔ خوشی خوشی وہ اپنے کمرے میں چلا آیا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ پورے کمرے میں ہر جگہ، ہر دیوار پر، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر، بستر کی چادر پر آئی ریممبر یو کے الفاظ تحریر تھے، کہیں ریڈ لپسٹک سے، کہیں اورنج سے اور کہیں براؤن سے۔ مائی گاڈ، یہ کیا ہے؟ اس نے سر تھام لیا۔ خادم علی، خادم علی، خادم علی اس کے چلانے پر دوڑا چلا آیا۔ یہ سب کیا ہے خادم علی؟ وہ چھوٹے صاحب، وہ ماریا بی بی، میں کیا کہتا انہیں؟ ماریا بی بی؟
اس نے حیرانی سے دہرایا اور اسے وہ نام بہت اجنبی، بہت عجیب لگا۔ اسے یوں لگا کہ وہ کسی ماریا کو نہ جانتا ہو۔ میں جاؤں صاحب؟ خادم کی آواز پر وہ حواسوں میں آیا۔ ہاں ہاں جاؤ، ٹھیک ہے۔ کمرے کو استجابیہ نظروں سے دیکھتا ہوا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر فریش ہو کر وہ نکلا تو دیواریں دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ ماریا بی بی، بڑا اسٹیمنا ضائع کیا آپ نے۔ نیچے اتر کر وہ ممی کے پاس آیا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ ماریا اندر موجود تھی۔ حسبی وہ اسے دیکھ کر بےتابی سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہیلو ماریا، وہ سوال نظر انداز کر کے اخلاقاً مسکرایا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کہاں تھے؟ مجھے بتائے بنا ملے بغیر تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں ایک دوست کے پاس گاؤں چلا گیا تھا، وہ ممی کے پاس بیٹھ گیا اور خادم علی کو بتا کر گیا تھا۔ خادم علی کو بتا دینا کافی تھا؟ وہ ناراض تھی۔ یقیناً نہیں، لیکن یقین جانو میں بڑی عجلت میں نکلا تھا۔ اس نے گیلے بالوں میں انگلیاں چلا کر بے نیازی سے کہا۔ ماریا نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ دیکھو بھلا، ممی بولی، کب سے چائے کا کہا ہے، یہ نوکر کمبخت سست الوجود رینگ رینگ کر کام کرتے ہیں۔ ممی میں لاتی ہوں۔ ماریا اٹھ کر باہر نکل گئی۔ حسبی، ممی نے اسے مخاطب کیا۔ جی ممی، وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولا۔ بیٹا تم خفا ہو ماریا سے؟ میں ماریا سے کیوں خفا ہوں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پھر تمہارا رویہ ایسا کیوں ہے اس کے ساتھ؟ کیسا؟ اسے واقعی خود خبر نہ تھی۔ وہ تمہاری منگیتر ہے اور تم کتنے دن بعد اس سے ملے ہو، تو اس طرح کے ڈھنگ سے اس کی بات کا جواب تک نہیں دیا۔ وہ بیچاری ہر ناراضگی اور خفگی بھلا کر تمہارے آنے کی اطلاع ملتے ہی دوڑی چلی آئی۔ اوہ آئی ایم سوری ممی، اسے واقعی احساس ہوا۔ مجھ سے نہیں، یہ بات ماریا سے کہو، جاؤ اسے منا کر لاؤ۔ لیکن وہ تو چائے بنا رہی ہے، آ جائے تو کہہ دیتا ہوں۔ بے وقوف لڑکے، چائے کا تو بہانہ تھا، وہ تو اپنے آنسو چھپانے گئی ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو وہ کہاں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ ممی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ ماریا ٹیرس پر کھڑی تھی۔ وہ رو تو نہیں رہی تھی، لیکن اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اسوند اس کے برابر جا کھڑا ہوا۔ ماریا تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کس بات پر؟ وہ بھڑکی۔ اسوند نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ معلوم تو ہے تمہیں، بنتے کیوں ہو؟ اس نے گال پر بہہ آنے والا آنسو پونچھ ڈالا۔ اسوند بے اختیار ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ ماریا ہے کہ شاداں؟ شاداں کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا، سانولا سلونا سیاہ آنکھوں سے سجا۔ پھر شاداں کا چہرہ ڈوبا اور ماریا کا ابھرا، گوری تمتماتی رنگت، خوبصورت سمندر سی آنکھیں، گلابی دھانا۔ اسوند کو احساس ہوا کہ ماریا در حقیقت کتنی خوبصورت ہے۔ ماریا آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں نے در حقیقت تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ وہ خاموش کھڑی رہی، لب کاٹتی رہی۔ چلو ممی کے پاس چلتے ہیں۔ یار کیا ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہو ممی سے؟ اس نے بیچارگی سے پوچھا۔ ماریا ہنس دی۔ بڑی پیاری لڑکی ہو۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، تمہارے ساتھ ہمیشہ، وہ اپنی خوبصورت کھنکتی آواز میں بولی۔ اسوند رانا کا دل ایک لمحے کو ڈوب کر ابھرا اور دھڑکنیں سست ہو گئیں۔ اسے لگا اس نے شاداں کو بدوا دی ہو۔ وہ سب دائرہ بنائے بیٹھے تھے، لڑکیاں کوئی گیت الاپ رہی تھیں، لڑکے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اسوند بھی خوش دلی سے ان سب کی کمپنی انجوائے کر رہا تھا۔ آج پھر ماریا کے گروپ نے سمندر پر آنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ماریا نے اسوند کو آنے پر مجبور کیا تو وہ بھی اپنے سارے دوستوں کو گھسیٹ لایا تھا۔ اور بھائی اسوند صاحب، سنا ہے آپ پورا 1.5 مہینہ گاؤں میں گزار کر آئے ہیں؟ سدرا نے گیت ادھورا چھوڑ کر چہک کر اس سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک سنا ہے، وہ مسکرایا۔ تبھی یہ رنگت سیاہ توا ہو رہی ہے۔ کسی اور نے ہانک لگائی۔ گاؤں کی گرمی اور دھوپ کا اثر ہے، وہ ہنسا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ اسوند کے دوست نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ تو اعمال کی سیاہی ہے جو چہرے پر آ گئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ اسوند، کہاں گئے تھے؟ بینکاک؟ سب نے ایک کہکا لگایا۔ میں احتجاج کرتی ہوں، ماریا چیخی۔ میرے فیانسی کو میرے سامنے آپ لوگ اس طرح بدنام نہ کریں پلیز۔ ارے فیانسی کو لگام ڈالو جلد از جلد، مجھے تو اس کی آنکھوں میں ایک زنانہ تصویر نظر آتی ہے۔ اسوند کا دوست بڑا منہ پھٹ تھا۔ اسوند کے دل کا چور سہمنے لگا۔ بھلا کس کی؟ سدرا ہنسی۔ گاؤں گئے تھے نا، ہوگی کوئی گاؤں کی گوری۔ وہ سب ہنسی مذاق میں اصل بات تک پہنچ رہے تھے۔ کیا یار کوئی ڈھنگ کی بات کرو، اس نے بات ٹالنی چاہیے۔ بالکل، ماریا نے تائید کی۔ میرا اسوی تمہیں اتنا گیا گزرا لگتا ہے جو کسی گاؤں کی گوارن میں انٹرسٹڈ ہو جائے؟ میں کیا کسی دیہاتن سے بھی گئی گزری ہوں؟ بھائی کیا پتا کس کو کیا چیز پسند آ جائے۔ وہ سب شرارت کے موڈ میں تھے۔ ہو سکتا ہے اپنے اسوند صاحب کو ویسی ہی گوریاں پسند ہوں، بھینس چراتی اپلے تھاپتی۔ کیوں اسوی؟ ماریا نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھینس چراتی، اوپلے تھاپتی، گندی سندی لڑکیاں پسند آئیں وہاں؟ کیا فضول باتیں ہیں۔ وہ جھلا کر بولا۔ تم لوگوں نے یہی ایک بات کیوں پکڑ رکھی ہے؟ رٹ لگا لی ہے، حد ہوتی ہے۔ وہ سب اچانک خاموش ہو گئے۔ اسوند کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔
جو بات اس کے دل میں چور بنی بیٹھی تھی اس کا علم یقیناً ان سب کو نہ تھا۔ جو کچھ وہ کہہ سن رہے تھے محض مذاق تھا، اور کسی مذاق کے جواب میں اس طرح کا رویہ رکھنا بد اخلاقی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے اٹھ کر لہروں تک جا پہنچا۔ اسوی، اسے کندھے پر ماریا کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اسوی، کیا ہوا تمہیں؟ ماریا، چلو واپس چلتے ہیں۔ چلو۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اسون نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بلیو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ بڑی ہی پیاری، بڑی منفرد لگ رہی تھی۔ لہروں کے پیش منظر میں اس کا متناسب وجود اسی منظر کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ سیاہ بال سفید بینڈ کی قید سے نکل کر اس کے چہرے کے ارد گرد بکھر رہے تھے، جنہیں وہ بڑی ادا سے جھٹک دیتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ اسون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماریا نے اپنا نرم و نازک سفید ہاتھ اس پر رکھ دیا، بلا کسی جھجک کے، بڑی خود اعتمادی سے۔ ماریا، اگر تم کسی گاؤں میں پیدا ہو جاتی تو وہ ہنسی۔ تو کیا کرتی؟ وہیں کے کسی لڑکے سے شادی کر کے بچے پالتی اس کے؟ اور اگر کوئی شہر کا لڑکا تمہیں پسند کر لیتا پھر وہ ہنسی۔ اس کا علاج کراتی دماغی امراض کے ہسپتال میں۔ کیا ہے اسون، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا نہ کرے جو میں کوئی ناخواندہ جاہل سی لڑکی ہوتی۔ مجھے اپنا یہ وجود بڑا عزیز ہے، اپنی ہستی پر مان ہے۔ کیوں بدوائیں دے رہے ہو مجھے؟ اسون کا دل بجھ گیا۔ یکدم ساری روشنیاں گل ہو گئیں۔ شادو، کیا تم ایسی سوچیں رکھنے والے بے شمار لوگوں میں رہ پاؤ گی؟ کیسے رہو گی تم؟ عدنان ولا بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ امی کی صحت یابی کی خوشی میں پاپا نے بڑی شاندار تقریب کا بندوبست کیا تھا۔ مہمان جوک در جوک آ رہے تھے، کولڈ ڈرنکس سرو کیے جا رہے تھے۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اسون بڑا وجیح اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور دوستوں کے جلوہ میں اس کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ ممی کی صحت یابی کے ساتھ ساتھ اسے خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اب وہ ممی سے بلا تکلف شادہ اور خالہ حاجرہ کے متعلق بات کر سکتا تھا، ورنہ اب تک وہ بڑا محتاط تھا اور انہیں کسی بات کی رتی برابر ہوا نہ لگنے دی تھی۔ ممی بڑی نازک مزاج، نازک دل تھیں، نہ جانے یہ خبر ان پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی۔ ہیلو اسون، ماریا کی چہکتی خوشیوں سے لبریز آواز نے اسے مخاطب کیا۔ اسون نے مڑ کر دیکھا۔ واؤ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ سفید موتیوں کے بیش قیمت کام کی پشواس پہنے بڑا سا دوپٹہ سٹائل سے اوڑھے وہ مغلیہ دور کی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ خوبصورت لباس میں اس کا لمبا قد نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ بڑی پروقار، بڑی نفیس دکھائی دے رہی تھی۔ بڑی پروقار لگ رہی ہو، وہ مسکرایا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی۔ جواب میں میری تعریف نہیں کرو گی؟ وہ شریر ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے کانوں میں لٹکتے آویزے ہلے تو فضا میں روشنیاں بکھر گئیں۔ ہمیشہ ہی تم مجھ سے بازی لے جاتے ہو، آج تو میں جیتی ہوں، تعریف سے میری ہوگی۔ چلو خوش رہو، وہ ہنس دیا۔ تمہارے ساتھ ہمیشہ، اس نے وہی بات دہرائی اور زور سے ہنس دی۔ اسون خاموش ہو گیا۔ اتنی خوبصورت بات پر خاموشی۔ اسون کا ایک دوست پیچھے سے بولا، بھائی اسون، اتنے بدذوق کب سے ہو گئے؟ ویسے یقین جانو کپل بڑا شاندار ہے، لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اسون کے ایک اور دوست نے مکھن لگایا۔ اسون کا دل گھبرانے لگا۔ ماریا کی جگہ چشم تصور سے اس نے شاداں کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھا اور محسوس کیا کہ لوگوں کی نظریں بدل گئیں۔ اب نگاہوں میں رشک و توصیف کی جگہ تحقیر و تمسخر تھا۔ لوگ اشارے کر رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے، شاداں کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے، اسون کی قسمت پر کفِ افسوس مل رہے تھے۔ اسفی، ماریا نے اسے ہلایا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ کچھ نہیں۔ ماریا کو لوگوں کے جھرمٹ میں چھوڑ کر وہ ایک نسبتاً پرسکون گوشے میں چلا آیا۔ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے سوچا۔ اس کے اندر شاداں اور ماریا کے وجود گڈمٹ ہو رہے تھے، ان کی خصوصیات کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس نے ماریا کو جیتتے دیکھا اور ایک عجب بے بسی محسوس کی۔ گھبرا کر وہ اپنے اندر موجود شاداں کی محبت کو آوازیں دینے لگا۔ اور بھئی ذکیہ، صحرا کب سجا رہی ہو بیٹے کے سر پر؟ اس نے اپنے عقب میں آواز سنی۔ کوئی خاتون ممی سے استفسار کر رہی تھیں۔ بہت جلد، انشاءاللہ۔ میری بہو کو تو دیکھا ہے نا تم نے؟ ممی کے لہجے میں غرور تھا۔ ہاں بھائی، ماشاءاللہ، چاند کا ٹکڑا ہے۔ خاتون نے تعریف کی۔ خوب جوڑی سجے گی۔ یوں بھی ماریا بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے آپ نے؟ اسون دانتوں سے لب کچلنے لگا۔ اس کی نگاہوں نے لاشعوری طور پر ماریا کو ڈھونڈا۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ اسے دور سے ہی چاند کی طرح چمکتی نظر آ گئی۔ پاپا کے کچھ فارنر دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا علم بھی بڑا وسیع تھا۔ زبانیں سیکھنے کا اسے جنون تھا۔ انگریزی، عربی، فارسی، فرینچ اسے کہیں ایک زبانوں کی شد بدھ تھی۔ در حقیقت وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کا لائف پارٹنر بننا قابل فخر بات تھی،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس سے ایک عرصے سے محبت کرتی تھی۔ محبت تو شادہ کو بھی ہے مجھ سے، ماریا سے کہیں زیادہ، اس نے سوچا۔ پھر اسے دکھ ہوا، خود پر ندامت ہوئی۔ وہ بھلا کیوں شادہ کا ماریا سے تقابل کر رہا تھا؟ اس نے شادہ کو ترازو کے پلڑے میں کیوں رکھا تھا؟ وہ بہت دیر وہاں نہ رہ سکا، ممی کو بتا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور شادہ کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں شادہ اسے بڑی عام سی لڑکی لگی۔ کیا تھا اس میں جس نے اسے دیوانہ کیا تھا؟ وہ سمجھ نہ پایا۔ سانولی رنگت پر کالی آنکھیں، بے شمار لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی، خوبصورت آنکھیں تو ماریا کی ہیں گرے گرین۔ او خدایا، اس نے سر تھام لیا۔ اسون دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے باہر سے پکارا۔ 1 منٹ، وہ بھوکلا گیا۔ تصویریں سمیٹ کر تکیے کے نیچے کی، چادر صحیح کی، آ جاؤ۔ وہ سب اندر چلے آئے۔ اسون کے دوست تھے جو اسے باہر نہ پا کر ڈھونڈتے ہوئے آ گئے تھے۔ یار تم گوشہ نشین کب سے ہو گئے؟ حامد دھڑ سے اس کے پاس بیٹھا۔ نہیں یار، بس یوں ہی ذرا سر درد محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی ہم ایسے ہیں کہ تمہارے سر میں درد کر دیا؟ نہیں نہیں، اس نے صفائی دینا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ منصور نے جھک کر قالین پر گری شادہ کی تصویر اٹھا لی۔ نہ جانے کس وقت وہ پھسل کر نیچے گر گئی تھی۔ اوہ، سب نے جھک کر ساتھ تصویر دیکھی اور شور مچایا۔ کون ہے یہ؟ پہلا تیر آیا، یہ تھا وہ سر درد، ذرا اچھی نہیں۔ یار تیری چوائس کو کیا ہوا؟ بروک شیلڈ وغیرہ نے تصویریں اتروانا بند کر دیں کیا؟ سب نے ایک کہکا لگایا۔ اتنی دور کیوں جاتے ہو بھائیو؟ نیچے لان میں ایک پری موجود ہے جس کے جملہ حقوق اس گدھے کے نام محفوظ ہونے والے ہیں۔ ہاں یار واقعی، حامد ہنسا۔ ماریا کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ ایک تیر اسون کے دل میں ترازو ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے تصویر ان کے ہاتھوں سے لے لی۔ کون ہے اسون؟ اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ مجھے تو شوق ہے تصویریں اتارنے کا، کہیں اچھی لگ گئی ہوگی یہ صورت، اتار لی تصویر، یوں ہی عام سی ہے۔ کوئی ہنسا۔ چلو یار باہر نکلو، کیوں یہاں گھسے بیٹھے ہو؟ لیٹس انجوائے۔ منصور نے اٹھ کر سب کو ہانکا۔ اسون دن میں گھرا باہر نکل آیا، لیکن اس کا دل اندر ہی کہیں رہ گیا، تعصب اور ملامتوں کے سمندر میں، کچھ کھو سے جانے کے احساس میں۔ اسے احساس جرم تھا جو کچوکے لگاتا تھا، ندامت تھی جو جھنجھوڑتی تھی، پچھتاوے تھے جو آگ لگاتے تھے، تعصب تھا جو سلگاتا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے ممی سے بات نہ کی، انہیں کچھ نہ بتایا۔ اسے لگتا تھا کہ ادھر وہ ان سے بات کرے گا اور ادھر شادہ اس گھر میں آ جائے گی، اور یہ سوچ اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ ڈر جاتا تھا، اس کے کانوں میں زمانے بھر کی باتیں گونجتی تھیں۔ پتہ ہے اسوی، ایک بار ماریا نے کہا تھا، ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو لوگ ہمیں رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ دونوں کا کپل بڑا شاندار ہے۔ ایک اور آواز ابھرتی، چاند سورج کی جوڑی ہے، ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ کیا تمہیں بھینس چراتی، اوپلے تھاپتی گاؤں کی گوارنیں اچھی لگتی ہیں؟ ماریا بڑی اچھی لڑکی ہے، ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے آپ نے۔ تم شہر جاؤ گے؟ پھر ایک مدھم آواز ابھرتی، وہاں تمہیں اپنی منگیتر ملے گی اور تم مجھے بھول جاؤ گے۔ ٹھیک کہا تھا تم نے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما۔ ٹھیک کہا تھا۔ تم مجھے بھولتی کیوں جا رہی ہو؟ تمہاری سیاہ بھوراں آنکھیں گرے گرین کیوں ہو جاتی ہیں؟ تمہارے لبوں کا تل کہاں گم ہو جاتا ہے؟ تم مجھے یاد کیوں نہیں آتی؟ اسی کشمکش میں اتنے دن نکل گئے کہ اسے خود احساس نہ ہوا۔ ایگزامز کی ڈیٹ آئی تو اسے علم ہوا کہ گاؤں سے واپس آئے اسے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ 2 مہینے شادہ نے کیسے گزارے ہوں گے؟ کیا کیا سوچا ہوگا، کتنا گھبرائی ہوگی۔ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں، وہ لوٹے تب بھی، نہ لوٹے تب بھی۔ لیکن جواباً اسون نے بھی تو بہت کچھ کہا تھا، وہ یقین دہانیاں، وہ وعدے۔ کیوں کیا اس نے وہ سب؟ کیوں؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ شاداں کی یادیں، اس کا وجود، اس کی محبت اسون کے دل میں اندر تک کھبے ہوئے ایک کانٹے کی شکل اختیار کر گئے۔ خادم علی، اس کا لہجہ بڑا گمبھیر تھا، یہ کام بالکل رازداری سے ہونا ہے صاحب۔ خادم علی آپ کا نمک خوار ہے۔ اس نے سر جھکایا۔ بس تم اسی وقت نکل جاؤ، یہ خط و رقم اسے دینا، اور وہ جو کچھ کہے یا کچھ لکھ کر دے اسے صرف مجھ تک پہنچانا۔ اس نے ایک بار پھر اس سے تاکید کی۔ جی صاحب، میں سمجھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، بس جاؤ۔ خادم علی باہر نکل گیا تو اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ضمیر کی آوازوں سے مجبور ہو کر اس نے شادہ کو خط اور کچھ رقم بھجوائی تھی۔ خط میں اس نے کئی جھوٹ لکھے تھے، کئی من گھڑت مجبوریوں کا ذکر کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ ممی بابا اب تک نہیں آئے اور بزنس کا سارا انتظام اس کے سر پر ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ یہاں آ کر وہ اسے ایک پل کو بھی نہیں بھولا اور ہر وقت اس کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اس سے بے خبر نہیں اور بہت جلد آ کر اسے لے جائے گا، اور یہ سب کچھ اس نے اندر کی بے چینی سے مغلوب ہو کر کیا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ وہ واقعی ممی کو سب کچھ بتا دے گا اور ان کے ساتھ جا کر شاداں کو لے آئے گا، اور کبھی اسے یوں لگتا تھا کہ شاداں کا بے مایہ و کمتر وجود اس کے ساتھ کھڑا ہے
اور دنیا بھر کی نظریں اور انگلیاں ان پر اٹھی ہوئی ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر رہ جاتا، جانے اس نے پہلے ان باتوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا۔ شاید اندھے وحشی منہ زور جذبے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح امٹتے ہیں، جس سے کچھ بہہ جاتا ہے تب قدموں کے نیچے زمین نظر آتی ہے، ورنہ انسان معلق رہتا ہے اپنی خواہشات میں، اپنی طلب میں۔ پورے دن اور پوری رات وہ بے چین رہا، خادم علی کے لوٹنے کا بےتابی سے منتظر رہا۔ دل کا چور یوں لگتا تھا جیسے پکڑا ہی جائے گا، جیسے خادم علی کے لوٹتے ہی سب کو خبر ہو جائے گی کہ اسفند رانا نے کیا کیا تھا۔ یوں کہ پوری رات کا جاگا ہوا تھا، اس لیے جب نیند آئی تو وہ نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے کمرے میں اتر آئے تھے۔ پاگلوں کی طرح اٹھ کر وہ باہر نکل آیا۔ برکت! وہ ریلنگ کے پاس آ کر چیخا۔ جی صاحب! برکت دوڑ کر آیا۔ خادم علی آ گیا؟ جی صاحب اپنے کوارٹر میں ہیں، بھیجو اسے جلدی۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحوں میں خادم علی اس کے سامنے تھا۔ ملے اس سے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ جی۔ کیا کہا اس نے؟ بس روتی جاتی تھی اور آپ کا پتہ مانگتی تھی۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ اس بارے میں تو چھوٹے صاحب نے کوئی حکم نہیں دیا۔ پھر یہ خط دیا۔ اس نے جیب سے خط نکال کر احتیاط سے بڑھایا۔ بس یا کچھ اور؟ بس صاحب ٹھیک ہے اب جاؤ، اور سنو میری ہدایات تو یاد ہے نا؟ جی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے خط کھولا۔ ٹوٹی پھوٹی ہینڈ رائٹنگ تھی، لکھا تھا: بہت اچھے اور میرے اسفند، ہمیشہ خوش رہو۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ جو دن تمہارے مصروف گزرے ہیں وہ میرے لیے کیسے ثابت ہوئے۔ تمہارے جانے کے 1 مہینے بعد اماں کا انتقال ہو گیا، نانا کی دی ہوئی قسم پوری ہوئی۔ تب سے میں اکیلی یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے پاس تو تمہارا پتہ تک نہیں تھا جو تمہیں خبر کرتی۔ بس ایک آس، ایک امید ہے جس کے سہارے جی رہی ہوں۔ ماموں اور خالہ بار بار مجھے لینے آتے ہیں اور ہر بار میں انکار کرتی ہوں کہ زندگی کی اس بھیڑ میں اگر ایک بار ہم سے کوئی کھو گیا تو پھر کبھی نہ مل پائے گا۔ ایک اور بات جو تمہیں بتانی ہے وہ یہ کہ جو قدم ہم دونوں نے دنیا بھر سے چھپ کر اٹھایا تھا وہ اب زیادہ عرصے چھپا نہیں رہے گا۔ امید ہے تو میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ ایسے میں اگر تم دیر سے آئے تو میں کہیں کی نہ رہوں گی، رول جاؤں گی۔ بس تم جلد سے جلد لوٹ آؤ، ورنہ دنیا والوں کو دینے کے لیے میرے پاس ایک بھی جواب نہیں، اور تمہارا پتہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اماں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، ورنہ میں تمہیں پہلے خط لکھتی۔ تمہارے بھیجے ہوئے آدمی نے بھی انکار کر دیا ہے۔ رقم مل گئی ہے، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری شاداں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ خط اس کے قدموں میں گر کر پھڑپھڑانے لگا۔ اسفند: جی ممی، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جائے۔ یوں بھی اب 1 مہینے میں تم امتحانوں سے بھی فارغ ہو جاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں کہ فوراً اپنی بہو کو لے آؤں، اپنی درینہ تمنا پوری کروں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا سوچنے لگے؟ اسے دانتوں سے لب کچلتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، میرا خیال ہے نومبر کا مہینہ رکھ لیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہوتا ہے۔ جی ممی۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور ٹیرس پر آ گیا۔ شاداں کا خط ملے ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ ایک جنگ جو اس کے اندر جاری تھی وہ تو کب کی تھم چکی تھی، اب تو بس پچھتاووں کی راکھ رہ گئی تھی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ شاداں کو کبھی بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے دنیا سے متعارف نہیں کرا سکتا۔ شاداں سے محبت ہونا یا نہ ہونا تو ایک معروضی بات تھی۔ وہ بھلا ایک ناخواندہ لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر کیسے بنا سکتا تھا، جو ایک خط بھی صحیح نہ لکھ سکتی تھی، جس کی دنیا ایک چھوٹے سے مٹی کے مکان تک محیط تھی۔ اس کے لیے تو محض ایک جملہ کہنا مشکل ہو جاتا: ان سے ملیے، یہ ہے شاداں میری بیوی۔ شاداں لفظ ہی اس کی سوسائٹی کے لیے ناموزوں تھا۔ کجا اس کا وجود؟ ضمیر کی آوازوں کا گلا اس نے اسے 1 ہفتے میں گھونٹنے کی بڑی اچھی پریکٹس کر لی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ تھا۔ احساس جرم پکڑ لیے جانے کے خوف سے سوا ہوتا ہے، اور یہ خوف اس سے نہ تھا۔ وہ آزاد تھا اپنے ہر عمل میں۔ اس کو یقین تھا کہ دنیا کے کسی موڑ پر اس کا ٹکراؤ کبھی شاداں سے نہ ہوگا، اور شاداں ایک خواب گمگشتہ کی طرح یادوں کی دھن میں کھو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے لکھا تھا: پیاری شاداں، میرے پاس معافی مانگنے کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوئی تعویل نہیں، بس میرے پاس کہنے کے لیے اتنی سی بات ہے کہ مجھے معاف کر دینا۔ اسفند: ان الفاظ کو ایک سادے کاغذ پر تحریر کر کے اس نے طلاق نامے کے ساتھ اسے پوسٹ کر دیے۔ ماریا اس کی زندگی میں بہار کے تازہ جھونکے کی طرح داخل ہوئی تھی۔ اسفند پچھلی ہر بات بھول گیا تھا۔ ماریا در حقیقت خوبصورت تھی، صورت شکل میں، سیرت میں، عادت و اطوار میں، اپنے ہر عمل میں وہ بڑی جاندار، بڑی ایکٹیو تھی۔ اسفند کی زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہنے لگی۔ اسفند: ایک دن ممی نے بیٹھے بیٹھے کہا: تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5 سال۔ اس نے سوچ کر بتایا اور انگڑائی لی۔ وہ آفس سے لوٹا تھا اور بڑا تھکا ہوا تھا۔ 2.5 سال بہت ہوتے ہیں، وہ بڑبڑائیں۔ کس بات کو؟
اسے حیرت ہوئی، پھر دوسرے ہی لمحے وہ ان کا مطلب سمجھ گیا۔ ہاں ممی، اللہ کی مرضی، تم ماریا کو کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ چائے سرو کرتی ماریا کے چہرے پر اسود نے ایک سایہ گزرتے دیکھا۔ پھر ماریا وہاں ٹھہری نہیں، اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسود تھوڑی دیر ممی کے پاس بیٹھا، پھر اوپر آ گیا۔ ماری، اس نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ تمہیں ممی کی بات بری لگی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسود کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ماریا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اتنی ذرا سی بات پر کمال ہے یار۔ اس نے ماریا کے آنسو پونچھے، لیکن وہ روتی رہی۔ ماری، دیکھو ممی کی جو ایج ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں۔ نہیں اسود نہیں، اس نے روتے روتے سر اٹھایا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پھر کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں کھو دینے کے ڈر سے رو رہی ہوں۔ مجھے کھو دینے کے ڈر سے؟ کیا بے وقوفانہ بات ہے۔ اسوی، مجھ سے وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑو گے نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولی۔ میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس لیے اسوی کہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ چھن چھن چھن، اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹا اور اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو ماری؟ وہ ہکلایا۔ ہاں اسوی، ممی نے تو آج کہا ہے۔ میں تو بہت پہلے اپنا چیک اپ کروا آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میں وہ روتی رہی۔ اسود زخم خوردہ سا بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اسوی، ماریا نے دودھ کا گلاس اس کے آگے رکھا۔ کہو۔ وہ کام میں مصروف تھا۔ ہم کوئی بچہ کیوں نہ لے لیں؟ کس سے؟ اس نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور انگلیوں سے آنکھیں دبانے لگا۔ کسی یتیم خانے۔ ماریا، اس نے یکدم سیدھے ہو کر اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بات تم ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکی ہو۔ ہاں لیکن اسوی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بس میرا دل نہیں مانتا کسی اور کے بچے کو اپنا کہنے کو، اسے اپنا نام دینے کو، اپنی تمام جائیداد سونپ دینے کو۔ لیکن میرا دل کرتا ہے اسوی، کسی پیارے سے بچے کو بیٹا کہنے کو، اسے پیار کرنے کو، اس کے نام اپنی ممتا دینے کو۔ دل کو سمجھا لو۔ اس نے چشمہ دوبارہ لگا لیا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اسوی، وہ ہولے سے بولی۔ 12 بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ بات میں دوبارہ سننا نہیں چاہوں گا۔ ماریا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ زندگی اپنی ڈگر پر گزرتی رہی۔ ممی اور بابا یکے بعد دیگرے اس کی اولاد دیکھنے کی حسرت دل میں لیے اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے۔ زندگی سے اسے کوئی شکایت تو نہ تھی، اور زندگی کچھ ایسی ناخوشگوار بھی نہ تھی۔ وقت یوں ہی بہتے دریا کی مانند بڑھتا رہتا اگر ماریا مشکلات پیدا نہ کرتی۔ اس دن وہ دونوں ایک تقریب میں مدعو تھے۔ اسود اپنے پرانے دوستوں میں بیٹھا پرانی یادوں کو کھرش رہا تھا۔ کہکے لگ رہے تھے، ایک دوسرے کے مختلف واقعات بتائے جا رہے تھے۔ جب اس کی نگاہ ماریا پر پڑی، نہ جانے کس کا بچہ گلے سے لگائے وہ دیوانہ وار رو رہی تھی۔ کبھی اسے چومتی تھی، کبھی حسرت سے دیکھتی تھی، کبھی گلے لگاتی تھی۔ ماریا، وہ زیر لب بڑبڑایا اور کھڑا ہو گیا۔ جسٹ اے منٹ، سب سے معذرت کرتا درمیان سے نکلتا وہ اس تک آیا۔ ماریا، ماریا، بینچی بینچی آواز میں اس نے اسے مخاطب کیا۔ واٹ از دس نان سینس؟ پھر اس نے کھینچ کر ماریا کو بچے سے جدا کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسوی، کیا وہ میرا نہیں ہو سکتا؟ وہ بے حال ہو رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ بھنایا۔ چلو گھر چلو۔ میزبان سے معذرت کیے بغیر وہ اسے گھر لے آیا، لیکن ماریا کی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور اسود کرتا رہا۔ اسے ماریا کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ کم از کم ماریا کی فرمائش پوری کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ پھر جو کچھ اس نے سہل جانا تھا وہ اتنا سہل بھی نہ تھا۔ ماریا کی حالت بہتر ہونے کے بجائے دن بدن بگڑتی گئی۔ وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی، چہرے پر چھائیاں پڑ گئیں اور دماغی حالت خراب ہونے لگی۔ ہر کسی کے بچے کو حسرت سے دیکھنا اور موقع ملنے پر جھپٹ لینا اس کی فطرت بن گئی۔ اسود نے خود کو بہت تھکا ہوا، بہت بے بس محسوس کیا۔ آپ کو ان کی خواہش کا احترام کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے اس سے کہا تھا، ورنہ اس طرح تو آپ ان کو سلو پوائزن دیں گے، موت کے منہ میں دھکیلیں گے۔ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں اسود صاحب۔ ماریا ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ تھکے تھکے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں بچہ چاہیے نا؟ ٹھیک ہے، ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اسوی، ماریا کی آنکھیں اور چہرہ بے طرح چمکنے لگا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، ہے نا؟ ہاں ماری، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے تم عزیز ہو، تمہاری خوشیاں عزیز ہیں، میرا ہے ہی کون تمہارے سوا، بس مجھے تمہاری خوشی چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی ملے، کسی یتیم خانے سے ہی صحیح۔ نہیں اسوی نہیں، شدت جذبات سے اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ ہم اپنا خون ہی لیں گے۔ تمہیں نصیر کا تو پتہ ہے نا، میرا کزن؟ ہاں کیوں؟ وہ میرپور کے قریب کسی گاؤں میں رہتا ہے، اس کے 8 بچے ہیں اسوی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے کسی کو بھی بخوشی اپنا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح۔ اس نے ماریا کا گال تھپ تھپایا۔ تو پھر چلو چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
ابھی؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل ابھی، ماریا نے ضد کی۔ ماری تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی وقت ہے؟ 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، چلیں گے 1-2 دن میں۔ اسوی تمہیں میں عزیز ہوں نا، میری خوشیاں عزیز ہیں، بس تم انکار مت کرو۔ انتظار ایک پل کا بھی ہوا تو میرا دم گھٹ جائے گا، بس ابھی چلو فوراً۔ میں نے اس کرب کے عالم میں 8 سال گزارے ہیں اسوی، اب مجھ سے مزید انتظار مت کراؤ۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے سچ مچ ہاتھ جوڑ دیے۔ ماریا وہ بے بس ہو گیا۔ تم کپڑے بدلو، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، اندھیرے میں صرف جھینگروں کی آوازیں تھیں یا مینڈکوں کے ٹرانے کی۔ اب کیا ہوگا اسوی؟ ماریا کی نحیف آواز ابھری۔ میں نے کہا تھا نا ماری، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ نہ جانے کیا خرابی ہے، اندھیرے میں کیا کروں؟ اب تو ہم منزل پر پہنچ ہی گئے ہیں نا۔ ہاں بس 20-25 منٹ کی مسافت تھی، 2 بج رہے ہیں۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی۔ اب کیا کریں اسوی، کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی۔ چلو اترو، رکتے ہیں کہیں۔ اسے علم تھا کہ ماریا کی طبیعت خراب ہے، سو وہ اس سے کوئی سخت بات بھی نہ کہہ سکا، حالانکہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ دونوں اندھیرے میں چلتے رہے۔ اس نے ماریا کا بازو تھام رکھا تھا۔ کچھ فاصلے پر مکانات تھے۔ دونوں ایک دروازے کے سامنے جا رکے۔ کون؟ کافی دیر کنڈی بجانے کے بعد ایک آواز ابھری، نخیف و نزار، زندگی سے بیزار آواز۔ مسافر ہیں بہن، ماریا بولی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، صبح تک جگہ چاہیے۔ کھانسی کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ سیاہ چادر میں ملبوس وہ عورت انہیں اندر آنے کا کہہ کر مڑ گئی۔ کمرے میں 3 چارپائیاں تھیں، ایک پر ایک بچہ سویا ہوا تھا، باقی 2 خالی تھیں۔ 60 واٹ کے بلب کی زرد روشنی میں کمرہ بڑا اداس، بڑا دلگیر لگ رہا تھا۔ اسون نے ماریا کو لٹا دیا، پھر عورت کی جانب مڑا تو پتھر کا ہو گیا۔ وہ بھی ساکت کھڑی، ایک ٹیک اسے دیکھ رہی تھی۔ شاداں، اس کے لب کانپے، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ لوگ یہاں سو جائیں، میں باہر سین میں لیٹ جاتی ہوں۔ بالآخر وہ بولی، یہ بچہ میرا ہے۔ اس کے لہجے میں کیا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ شاداں کے باہر نکل جانے کے بعد وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بچے کی چارپائی تک پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے نقوش شاداں جیسے تھے اور عمر لگ بھگ 8 برس۔ نہ جانے کون سے جذبے سے بے اختیار ہو کر اس نے بچے کا ماتھا چوم لیا۔ میرا بچہ، اس کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ بہت دیر تک وہ ماریا کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر سین میں آ گیا۔ شاداں چارپائی کے ایک کونے پر بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اس تک گیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دونوں بڑی دیر تک خاموش رہے۔ در حقیقت کہنے سننے کو دونوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ شاداں، بہت دیر بعد اس نے سکوت توڑا۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں اب تک۔ بڑی ڈھیٹ نکلی نا؟ اس کا لہجہ دھیما اور ٹھنڈا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے شاداں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تمہاری آنکھوں میں بڑا اثر تھا۔ بہت ناخوش ہوں میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی اسون۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں نے تو کہا تھا نا کہ مجھے زندہ رکھنے کو، سہارا دینے کو وہ محبت کافی ہوگی جو میں نے تم سے کی۔ وہ کھانسی، مجھے تم سے شکایت کرنے کا کیا حق؟ اس حق سے تو میں اسی لمحے دستبردار ہو گئی تھی جب خود کو تمہارا کہہ دیا تھا۔ تم عظیم ہو شاداں۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ بس ہنس دی، جانے کیسی ہنسی۔ تمہاری بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ چند لمحوں بعد وہ بولی، بچے کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں محرومی تھی۔ شاداں نے چونک کر اس سے دیکھا۔ ایک بھی نہیں؟ نہیں، ایک ہے۔ اسے خیال آیا لیکن اس کی ماں ماریا نہیں ہے۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ شاداں، کچھ دیر بعد وہ بولا، جانتی ہو ہم کہاں جا رہے تھے؟ ایک بچہ گود لینے۔ ماریا اس غم سے پاگل ہوتی جا رہی ہے، مرنے کے قریب ہو گئی ہے، اسی لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمیں ایک بچہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ شاداں چپ رہی، شاید اسے خبر ہو گئی تھی کہ اسون کے دل میں کیا تھا۔ شاداں، وہ بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ بولو بولو اسون، میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شاداں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ کہہ دینے کے بعد میں خود اپنی نظروں میں اتنا حقیر ہو جاؤں گا کہ زندگی بھر خود سے آنکھ نہ ملا پاؤں گا، لیکن مجھے یہ کہنا ہے، کہنا ہی ہوگا۔ شاداں، ایک بار پہلے بھی تم نے اپنے وجود کو فنا کر کے میری خواہشوں کی تکمیل کی تھی، اور میری ہوس دیکھو، ایک بار پھر تمہارا دامن خالی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میرا بچہ دے دو۔ شاداں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنا خالی دامن پھیلاتا ہوں۔ شاداں، میں کسی اور کے بچے کو وہ محبت، وہ پیار کیسے دوں گا؟ کیسے اپنی تمام جائیداد کا مالک بناؤں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا اپنا بیٹا کہیں ذرا سی چیز کو سسکتا ہوگا؟ بولو شاداں، جی پاؤں گا میں؟ آنسو ٹپ ٹپ کر کے شاداں کے آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس کے گھٹنوں پر دھرے اسون کے ہاتھ بھیگنے لگے۔ میں بڑا کمینہ ہوں شاداں۔ وہ شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دینا۔ سنو، شاداں نے اسے پکارا، بیٹھو۔ وہ پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کل صبح تم دونوں اکیلے نہیں جاؤ گے۔ اس کی آواز شدت غم سے پھٹ رہی تھی
اور لہجے میں بیٹے سے بچھڑ جانے کا غم پچاڑیں کھا رہا تھا۔ شاداں وہ محض اتنا کہہ سکا، ایک خواہش ہے پوری کر دو گے، جان بھی مانگو تو انکار نہیں کروں گا۔ وہ اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ ایک نظم تھی نا، پھر سے سنا دو، بوجھل سانسوں کے ساتھ اس نے کہا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں، جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لوٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے، ہم کب تک پیت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ رونے لگا، شاداں رونے لگی، آسمان پر آخری تاریخوں کا چاند رونے لگا۔ اور تم نے کہا تھا محبت اندیشہ سود و ضیاء نہیں، بستر پر لیٹے وجود نے سوچا۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا، یہی کہا تھا، لیکن محبت خود سود بھی ہے اور ضیاء بھی۔ باخدا اسوند، میں نے ضیاء اٹھا کر بھی کبھی سود کے بارے میں نہ سوچا تھا کہ میری محبت سچی تھی، بے غرض تھی۔ میں نے کبھی تمہیں بددعا نہیں دی تھی، کبھی تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کبھی تمہارے لوٹنے کا انتظار نہیں کیا کہ میں اپنی محبت کو خالص، بے ریا اور بے کھوٹ رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن آج میں مجبور ہو گئی، آج میں ہار گئی، میں ایک اور محبت سے ہار گئی، بیٹے کی محبت سے، وہ بیٹا جو صرف میرا ہے، تمہارا نہیں۔ آج میں نے اپنی محبت کو ریاکاری اور جھوٹ کا ہار پہنا دیا، کس لیے؟ اپنے بیٹے کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے۔ وہ بیٹا جو میرا ہے فضل الدین کا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا، میرے پاس تمہاری کوئی نشانی نہیں رہی تھی، بس فضل الدین ایک نشانی دے گیا تھا جسے میں نے سینت سینت کر سنبھال سنبھال کر اتنا بڑا کیا، میں کہ زندگی کی آخری سانسوں پر جی رہی ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے اندر جو پھوڑا بن گیا ہے وہ مجھے چند مہینوں سے زیادہ نہ جینے دے گا۔ میں اسے کس کے سہارے چھوڑ جاتی، اسے کون پالتا، وہ کس کے پاس رہتا؟ تم تو خود کسی اور کا بچہ پالنے پر راضی نہ تھے، لیکن تم اسے پالو گے، میرے بچے کو، میری آنکھ کے تارے کو۔ وہ تمہارا نام پائے گا، دنیا میں عزت سے رہے گا، دولت اس کی ہوگی، علم اس کا ہوگا، تمہارا پیار اس کا ہوگا۔ بس مجھے اور کیا چاہیے؟ صرف سکون سے بھری موت۔ باخدا اسوند، میں نے تم سے محبت کسی فائدے کے لیے نہیں کی تھی، بس محبت کی تھی، لیکن زندگی کی آخری سانسوں میں ملتا یہ آخری موقع میں نہیں گنوا سکتی تھی، مجھے معاف کرنا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی کمنٹس میں ضرور کریں، ہم وہ ناول آپ لوگوں کے لیے سرچ کر کے شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔